दुनिया भर में अगर हम बिजनेस के स्टेटिस्टिक्स देखें तो सबसे ऊपर रेस्टोरेंट बिजनेस आता है। ये कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना मार्क इस सोसाइटी पर छोड़ा। ब्रांड है चीजियस। चीजियस ब्रांड कैसे बना, खुद इमरान एजाज साहब बताएंगे। मैं आज जहाँ पे हूँ, चीजियस जहाँ पे है, अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए। स्कूलिंग कहाँ हुई है? स्कूलिंग मेरी उकाड़ा से हुई। पहला आप बता रहे थे कि पिज़्ज़ा हाउस आपने शुरू किया। मैंने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, चलाना शुरू कर दिया। इसके फर्स्ट मंथ में मुझे लॉस हुआ। ऐसा वक्त भी आता था कि मेरे पास डिश वॉशर नहीं होता था, खुद डिश वॉशिंग भी कर लेते थे। जिस दिन बारिश हो जाती थी उस दिन हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर्स बढ़ जाते थे और मैं खुद डिलीवरी कर देता था। डिलीवरी में कभी किसी ने आपको टिप दी? एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि टिप मिली। चीजियस का बाकायदा आगाज जो है वो पत्तों की से 2015 में यहाँ तक चीजियस का सफ़र होने का क्रेडिट चीजियस की टीम का है। इस पूरे सफ़र में आपकी एजुकेशन ने आपकी कितनी मदद की? जब मैं MBA में पढ़ रहा था ना, बड़ी सारी वर्डिंग, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। दुनिया भर में अगर हम बिजनेस के स्टेटिस्टिक्स देखें तो हमें पता चलता है कि पहले 5 साल में नाकाम होने वाले कारोबारों में सबसे ऊपर रेस्टोरेंट बिजनेस आता है, यानी खाने पीने की अशिया का काम। दुनिया के आदाद शुमार ये बताते हैं कि पहले 5 साल में 65% ऐसे बिजनेसेस जो रेस्टोरेंट हों या कैफ़े हों वो ख़त्म हो जाते हैं, अपने 6ठे साल में दाखिल नहीं हो पाते। और अगर हम इस मुद्दत को 1 साल कर लें कि ये देखें कि 1 साल में कौन से बिजनेसेस नाकाम होते हैं, तो उसमें भी सरे फहरिस्त रेस्टोरेंट बिजनेस है। और उसके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 30% ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो पहला 1 साल भी, जो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, 1 साल भी मुकम्मल नहीं कर पाते। और अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, उनमें हर 10 में से 9 बिजनेस यानी 90% कारोबार अपना दूसरा साल नहीं देख पाते और पहले 1 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स दुनिया भर की, जहां नाकामी के एतबार से मैं आपको बता रहा हूं, वहाँ पाकिस्तान का नंबर कुछ गैर मामूली तौर पर परेशान कुन है, यानी हर 10 में से 9 बिजनेसेस नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना मार्क इस सोसाइटी पर छोड़ा है, अपने वजूद का एहसास दिलाया है। और उसमें से एक हाल ही में देखा जाने वाला ब्रांड है चीजियस। चीजियस ब्रांड कैसे बना ये तो आपको बताते हैं, और बल्कि मैं क्या बताऊंगा, खुद इमरान एजाज साहब बताएंगे, जो इस ब्रांड के, इस चीजियस के जो रेस्टोरेंट की चेन है, इसके ना सिर्फ बानी हैं बल्कि इसके CEO भी हैं। इमरान एजाज साहब की कहानी क्या है वो हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, और इसके साथ फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल का बिज़नेस क्या है, क्योंकि माशाल्लाह इमरान एजाज साहब अभी नौजवान बिजनेसमैन हैं और कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बिज़नेस का नक्शा बनाएंगे और ये बताएंगे कि आइंदा बिजनेसेस में कौन से ट्रेंड्स हैं, लोगों को क्या पढ़ेंगे तो नौकरियां मिलेंगी और क्या करेंगे तो शायद वो कामयाब हो सकें। इमरान एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू, शुक्रिया आपने बल्कि टाइम दिया, आपकी ज़रा नवाजी है, थैंक यू, शुक्रिया। इमरान, किसी भी कामयाब आदमी से मिलते हुए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ख़ास तौर पर अब मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ वहाँ पे मेरी अपनी कामयाबियाँ नाकामियाँ तयशुदा हैं। आपने जो कामयाबी हासिल की, एक तो वो स्पेक्टेकुलर है जिसे कहा जाता है, गैर मामूली है। आप अपनी ज़रा स्टोरी बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ा और फिर कहाँ से ये बिज़नेस शुरू किया। देखें हबीब साहब, पहली बात तो मैं यहाँ से कह लें कि स्टार्ट करूँगा कि मैं आज जहाँ पे हूँ, चीजियस जहाँ पे है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है। और शायद मैं तो अक्सर बात ये करता हूँ कि ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं। तो
جب میں اس بزنس میں آیا ایکچولی کہہ لیں کہ ایک ایکسیڈنٹل طور پہ تھا، کوئی ایسا کوئی پلان نہیں تھا، نہ میرے پاس کوئی ایسی وہ کہہ لیں کہ کوئی ایکسپیرینس تھا ریسٹورینٹ سے ریلیٹڈ یا کسی ادر بزنس سے ریلیٹڈ. فیملی میں بزنس ہوتا بلکہ وہ کہہ لیں کہ میری پوری فیملی میں کہ وہ کہہ لیں کہ کوئی سنگل ون پرسن بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی بزنس مین ہو، نہ میری کوئی ہسٹری میں ہے. میرے والد صاحب پولیس سے ریٹائرڈ ہیں اور میری فیملی میں زیادہ تر لوگ کہہ لیں کہ زمیندارہ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن کچھ بڑے ہی وہ کہہ لیں کہ کم لوگ ہیں جو جابز کرتے ہیں، اور جابز وہی چھوٹے لیول کی، زیادہ سے زیادہ پولیس، آرمی، اس طرح کی مطلب جاب میں انوالو تھے. آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب پولیس سے سب انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوئے، اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں. لیکن ایسا تھا کہ میں جب اپنی ایجوکیشن میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے ماسٹر کیا تھا. اسکولنگ کہاں ہوئی آپ؟ اسکولنگ میری اکاڑا سے ہوئی. اچھا. تو میں اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسے ہے کہ بزنس میں آیا کیوں. میں اسکولنگ سے ہی، اپنی کالج لائف سے ہی مطلب کہہ لیں کہ نا میرا جو کہہ لیں کہ لائف سٹائل تھا یا میرا ایک خواب ہوتا تھا، بلیو می کہ وہ کبھی میں نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریزروڈ لمیٹیڈ ریسورسز میں زندگی گزارنے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اگر خدا نہ خواستہ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا تو مجھے ایک بڑا خوف سا فیل ہوتا تھا کہ ایک انسان لائک فار ایگزامپل آج کی بات کر لیں، جیسے ایک کوئی بھی لیبر ہے، کوئی 40-50 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ پر منتھ کمانے والے لوگ ہیں. آج دیکھیں کہ گورنمنٹ کی، ابھی گورنمنٹ نے منیمم 40,000 ویج کی ہے. تو آپ میری تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا، یا آپ میرے سامنے بیٹھے آپ مجھے بتائیں کہ، اور موسٹلی یہ 40,000 کمانے والا جو طبقہ ہے نا، ان میں سے زیادہ تر لوگ رینٹل گھروں میں رہتے ہیں. تو میری تو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ یہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اسی طرح جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ میں جب لائک کوئی اپنا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کروں گا تو مجھے اس وقت میں آج سے 15 سال پہلے کہ مجھے کوئی بہت اچھی جاب بھی مل جائے گی تو وہ 20-25 ہزار روپیہ سے زیادہ کی سٹارٹنگ جاب نہیں ہوگی. تو میں جب کیلکولیٹ کرتا تھا کہ میری جب کہہ لیں کہ اپنی لائف کو دیکھتا تھا کہ میں ایک اپنی فیملی کے ساتھ کیسے سروائیو کر پاؤں گا، تو وہ کیلکولیشنز وہ چیزیں ہی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ گھر کون سا تھا جس میں آپ بڑے ہوئے؟ وہ گھر، یعنی میں ایکچولی اس پس منظر کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو گھر کتنا بڑا تھا؟ بڑے گھر میرا نہیں، گھر میرا زیادہ بڑا نہیں تھا. میرا گھر جسٹ 5 مرلے کا گھر تھا. لیکن میرے ڈیفینیٹلی اس پہ وہ شاید ہر بچے کو لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے، لگتا نہیں ہے، کرتے بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو میکسیمم وہ کہہ لیں کہ اپنا آرام سکون گوا کے بھی اپنے بچوں کی وہ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیشنز کے لیے جتنا میکسیمم ہو سکے کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے والد نے اتنا 5 بہن بھائیوں پہ سپینڈنگ نہیں کی جتنی میرے اکیلے پہ کی. تو وہ اسی وجہ سے ہی کوئی وہ میرا کوئی کہہ لیں کہ ڈیفینیٹلی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا کوئی ایسا میرا لائف سٹائل تھا، لیکن اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے میں الحمدللہ اپنی ایک اچھی زندگی گزارتا تھا. تو ڈیفینیٹلی وہ کہہ لیں کہ میرے والد کی جو بھی انکم تھی وہ کہہ لیں کہ میں نے اس کو ایسے ہی بتا دیا کہ اتنے 5 بہن بھائیوں کا خرچہ نہیں تھا جتنا میرا اکیلے کا تھا. تو وہ سارا جب میں ریکال کرتا تھا اور جب میں یعنی کہ اپنے پروفیشنل کیریئر کے قریب تھا تو تب میں یہی کیلکولیٹ کرتا تھا کہ میری ایک جاب ہوگی تو اس جاب میں کیسے سروائیو کیسے کر پاؤں گا. تو وہ کیلکولیشن چیزیں میری وہ انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہو جاتی تھی. اچھا، یعنی گویا پہلے دن
دن سے ہی وہ جسے کہتے ہیں شاعری میں کہ میرا مزاج لڑکپن سے ہی آشکارا تھا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو پھر میں بس یہی سوچتا تھا, اصل میں کچھ ایسا کوئی کہہ لیں کہ میرے فادر کے پاس کوئی ایسا کوئی بینک بیلنس یا ایسا کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے کوئی اتنا بڑا کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کروا دیں. تو میرے مائنڈ میں مختلف مطلب ورکنگز چلتی رہی اپنی ایجوکیشن سے فری ہونے کے بعد. تو مجھے دو ہی چیزیں سمجھ آتی تھی کہ یا کہیں مطلب یورپ وغیرہ میں کہیں نکل جاؤں, وہاں پہ جا کے اپنی وہ جسے کہہ لیں کہ کوئی قسمت آزما کے دیکھ لوں, یا پھر یہ تھا کہ کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کر لوں. جاب کا وہ کہہ لیں کہ نا خیال ہی نہیں آتا تھا, سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں خیال مین ایسے تھا کہ میری وہ جسے کہہ لیں نا کہ سمجھ سے ہی باہر ہو جاتا تھا کہ میں اس سیلری سے اپنا سروائیول کیسے کروں گا. اچھا, تو پھر بزنس میں سٹوری کیسے شروع ہوئی؟ بزنس میں سٹوری ایسے سٹارٹ ہوئی کہ میں نے MBA میرا کمپلیٹ ہوا تو میری والدہ کی خواہش تھی کہ اب یہ جلدی سے جلدی کوئی جاب کرے, کچھ مطلب لائک اپنے کسی پروفیشنل کیریئر میں جائے تو میں اس کی شادی کروں, جو ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے. تو وہ ڈے اینڈ نائٹ گھر میں ڈسکشن ہوتی تھی. میری والدہ میرے فادر کو بھی کہتی تھی کہ اس کا کیا کرنا ہے, اسے وہ زیادہ ڈسکشن تو یہی ہوتی تھی اس کی کوئی جاب کوئی چیز. تو میں نے مطلب سوچا کہ میں نے جاب نہیں, میں نے مطلب اپنی ورکنگ جاب کے لیے سٹارٹ کرنے کی بجائے بزنس کے لیے سٹارٹ کرنا اس طرح سٹارٹ کی کہ میں اپنے وسائل میں جو میرے پاس ان دنوں لکیلی میرے والد صاحب نے ایک اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی کروا رکھی ہوئی تھی, وہ میچور ہوئی تھی. تو وہ شاید ان کے پاس کوئی 12-14 لاکھ روپے کی وہ پالیسی تھی جو ایک میچور ہوئی, وہ ایک میرے پاس وہ کہہ لیں کہ ایک کیپٹل کے طور پہ اماؤنٹ تھی. تو اب جو میں بزنس پلان کرتا تھا وہ بھی یہ میں سوچتا تھا کہ انہی ریسورسز میں 10-12 لاکھ نہیں رہے, ہاں انہی پیسوں سے کرنا ہے. تو وہ اس کے لیے میری مختلف ورکنگ چیزیں چلتی رہی مختلف لوگوں سے. پھر میرا ایک MBA میں دوست تھے وقاص خلیل صاحب, پھر ان سے مطلب وہ انٹرسٹڈ تھے کہ عمران بھائی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے میں آپ کے ساتھ ایز اے پارٹنر مطلب پارٹیسپیٹ کروں گا. اس پہ ان کی بھی کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں تھی کہ عمران نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اگر آپ اسپیسیفک یہ کام کریں گے تو میں اس پہ انویسٹ کروں گا. تو وہ لائک اوپن تھا, میری ورکنگ چل رہی تھی. تو میری پہلے ورکنگ کافی چلتی رہی کیونکہ کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, کوئی ایسا گائیڈ لائن دینے والا بندہ بھی نہیں تھا, کوئی نیئر اباؤٹ یا وہ کہہ لیں کہ کوئی فیملی میں کوئی بزنس کرتا ہو جس سے بندہ کوئی گائیڈ لائن یا ہیلپ لے لے. تو ہوا یہ کہ میں نے مختلف مارکیٹس لاہور, اکاڑا, ساہیوال وزٹس کی. ان دنوں میں کچھ جو گھومنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ میں کوئی گارمنٹس کا بزنس کر لیتا ہوں. تو ایک بوتیک کا بزنس میں نے پلان کیا کہ میں بوتیک کا بزنس کرتا ہوں. ساہیوال میں ایک چین1 کے نام سے مال بن رہا تھا. انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جو میں نے ابھی اسٹیٹسٹکس بتایا نا کہ جو ٹاپ پہ بزنسز فیل ہوتے ہیں اس میں ریسٹورنٹ ہے, جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں وہ بوتیک ہے. جی, تو وہ میں نے وہاں پہ ایک شاپ ریزرو کی. تو میں نے کسی برانڈ سے بات کی کہ میں وہاں پہ ایک اپنا آؤٹ لیٹ کھولوں گا. تو اس مال کی بلکہ یہ ریسٹرکشن تھی کہ آپ کے پاس کوئی برانڈ ہونا چاہیے, برانڈ نیم ہونا چاہیے. ود آؤٹ برانڈ ہم لائک آپ کو اسپیس بھی نہیں دیں گے. تو وہ میری بات آلموسٹ فائنل ہوگی, لیکن اب وہ لکیلی یا ان لکیلی اس مال کی اوپننگ ٹائم پہ نہیں ہو سکی اور وہ آلموسٹ کوئی 1 ایئر پوسٹ پون ہوگی. تو گھر میں ایک بڑا پریشر تھا کہ یہ کسی طرح بھی یہ اپنا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کرے اور تاکہ اس کی لائف آگے بڑھے. تو اکاڑا میں ایک ریسٹورنٹ تھا پیزا ہاؤس کے نام سے. تو وہاں پہ اکثر لیٹ نائٹ میں اور میرے ابھی بزنس پارٹنر ہیں, بلکہ وہ کہہ لیں کہ میرے لیے تو وہ جو ایک حیثیت رکھتے ہیں, ریئل بات یہ ہے کہ وہ میرے لیے میرے ایکولنٹ ٹو میرے فادر. میں جتنی رسپیکٹ کہہ لیں کہ اپنے فادر کی کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ میرے بزنس پارٹنر ہیں فہیم اشرف صاحب, میرے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ویسے میرے ساتھ میرے اسکول میں اسکول فیلو تھے, مجھ سے ایک ساتھ سینئر تھے, لیکن میں ہمیشہ. اور کون سے اسکول میں آپ پڑھتے تھے؟ اکاڑا میں خالد بن ولید پبلک اسکول تھا وہاں پہ.
ان کی رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میری لائف میں کہہ لیں کہ شاید آج یہ جو میں آپ کے سامنے، شاید نہیں یقیناً جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس یہاں پہ بیٹھنے میں اس بندے کا بڑا رول ہے. میرے ساتھ وہ بزنس میں ضرور بعد میں ایڈ ہوئے، لیکن میرا جو سٹارٹ اپ تھا، فرسٹ بزنس بھی جو میں سٹارٹ کر رہا تھا، اس میں بھی ڈے ٹو ڈے کے جو ڈیسیجنس تھے اس میں ایک ایک چیز میں فہیم بھائی کی میرے ساتھ مشاورت، یعنی وہ جو بوتیک کا بزنس تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری ان کی لائف کے کہہ لیں کہ نا اس بزنس میں آنے سے پہلے بھی وہ کہہ لیں کہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ 24 آورز ہم اکٹھے ہوتے تھے. وہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی ڈسکشن ان سے ہو رہی ہوتی تھی، ان کے مشورے سے ہی لائک میں چل رہا تھا. یہ بزنس سٹارٹ کرنا اور سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہہ لیں کہ ان کی سجیشن سے، ان کے مشورے سے ہی ہو رہا ہوتا تھا. تو لیکن وہ میرے ساتھ بزنس پارٹنر نہیں تھے. لیکن جب میں نے فرسٹ آؤٹ لیٹ اوکاڑا میں سٹارٹ کیا، اس کے بعد جب سیکنڈ آؤٹ لیٹ سٹارٹ میں بنانے لگا، تو تب میں نے ان کو اپنے ساتھ کہہ لیں کہ بڑا فورسفلی ریکویسٹ کر کے ایڈ کیا، کیونکہ وہ آلریڈی ایک بزنس کرتے تھے، اس میں سیٹل تھے ماشاءاللہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک بڑا اچھا ریلیشن ہے اور یہ پارٹنرشپ اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، کہیں ہمارا ریلیشن چیزیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں. لیکن الٹیمیٹلی میرا وہ کہہ لیں کہ ایک پیار ان کے ساتھ اتنا تھا کہ میں نے انہیں جسے کہہ لیں کہ مجبور کر دیا اپنے ساتھ. تو الحمدللہ آج بھی جو ہماری ایک بزنس پارٹنرشپ ہے، وہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید دنیا میں چلتی ہوں گی، بڑی ہی کم چلتی ہوں گی. ہم دونوں کا آپس میں ٹرسٹ لیول اس لیول پہ ہے کہ شاید جسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا کو بلائنڈ ٹرسٹ اور چیزیں ہیں کہ اگر جس طرح ہم اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں، اگر ہم کسی وہ کہہ لیں کہ پروفیشنل کو کسی کو بتائیں تو کوئی بلیو بھی نہیں کرے گا کہ اس طرح کا بلائنڈ ٹرسٹ اور چیزیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھیں. تو الحمدللہ آج اس لیول پہ ہمارا بزنس چلا گیا، الحمدللہ بڑا سموتھ چل رہا ہے. اور بڑی ساری موٹیویشنز جو بزنس کو یہاں تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں میں بعض اوقات حالات کے ہاتھوں، پاکستان کے اکنامیکل مسائل کے ہاتھوں کبھی میں جسے وہ کہہ لیں کہ تھک جاتا تھا، آ جاتا تھا. پھر جب میں ان سے بات کرتا تھا تو پھر الٹیمیٹلی ہمارے بھی کچھ لائف کے کچھ بزنس کے ہم نے گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں. پھر جب ہماری ڈسکشن ہوتی تھی تو پھر ان کی طرف سے جو مجھے موٹیویشن آتی تھی، پھر وہ جسے کہہ لیں کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ جان آ جاتی، ریچارج ہو جاتے تھے اور پھر مطلب اس کو آگے. تو پھر وہ جو پہلا آپ بتا رہے تھے کہ پیزا ہاؤس آپ نے شروع کیا، جی وہ کیا تھا، وہ سٹوری کیا تھی؟ وہ ایسے تھا کہ یہ اوکاڑا میں ایک ریسٹورنٹ تھا، یہاں پہ اکثر لیٹ نائٹ میں اور فہیم بھائی جاتے تھے. تو وہاں پہ جو ریسٹورنٹ اونر تھا نا، تو اس کے ساتھ میری اکثر ڈسکشن، ڈیفینیٹلی میں بزنس کرنا چاہتا تھا تو ہوتی رہتی تھی کہ یار نہ ان دنوں ہی لائک اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کچھ میں سوچتا بیسٹ ہی تھا کہ کچھ بیسٹ ہی کر لوں. تو اوکاڑا سے ساہیوال سٹی کمپیریٹیولی کافی بہتر تھا، اویئرنیس کے حوالے سے کہہ لیں یا کسی طرح بھی کیپیسٹی کے حوالے سے کہہ لیں. تو میرا مائنڈ تھا کہ میں اپنا بزنس اوکاڑا کی بجائے ساہیوال سے سٹارٹ کروں. تو میں وہ جو ریسٹورنٹ اونر تھا اس کو جب بھی ہم نے جانا، اکثر لیٹ نائٹ ہم جاتے تھے اس کے پاس، تو میں نے اس سے کہنا کہ یار آپ نا مجھ سے کوئی اپنی فی چارج کر لو تو مجھے یہ بزنس کا سٹارٹ اپ کروا دو ساہیوال کے اندر. تو وہ بندہ مجھے کہتا تھا کہ نہیں سر آپ یہی پرچیز کر لیں. تو اس کمیونیکیشن کو ہوتے ہوئے تقریباً کوئی 6 ماہ گزر چکے تھے. پیرالل میری وہ کام چل رہا تھا چین ون والا. تو جب وہاں سے وہ کہہ لیں کہ وہ نا امید ہو گیا، لائک ان کی اوپننگ کسی بھی وجہ سے لیٹ ہوگی، تو پھر تھوڑا سا لائک میں نے اس کے ساتھ نا وہ سیریس نوٹ یا کہہ لیں کہ نوٹ پہ بات کی. تو میں نے کہا انصار بھائی، آپ نے، اس کا نام راؤ نثار تھا، کہ آپ نے جو اپنی فی چارج کرنی ہے وہ کریں اور مجھے ساہیوال بزنس کروا دیں آپ کی. وہ اسی چیز پہ تھا، نہیں آپ یہی لے لیں، میں آپ کو بڑا سپورٹ کروں گا، یہ کروں گا وہ. کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا اس فیلڈ سے کوئی ایکسپیرینس کچھ نہیں تھا، تو مجھے اس کی سپورٹ کی الٹیمیٹلی ضرورت تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور فہیم بھائی اکٹھے تھے، اس سے ڈسکشن ہوئی. تو پھر ہم نے آپس میں میں نے فہیم بھائی سے مشورہ لیا، ڈیسائیڈ کیا کہ الٹیمیٹلی ہم
اس سے یہ ریسٹورنٹ لے ہی لیتے ہیں. اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہم نے پتہ کروایا. اس سے پہلے وہ کوئی بہاول نگر میں ریسٹورنٹ سیل کر کے آیا ہوا تھا. میں اور فہیم بھائی وہاں گئے بہاول نگر اس ریسٹورنٹ آنر کو ملنے کے لیے کہ آیا کہ اس نے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ مس کمٹمنٹ فراڈ یا کچھ ایسا تو نہیں کیا. جب ہم اس کے پاس گئے تو اس کے آنر کو جب ملے تو وہ ایک لائک ہم آلموسٹ فائنل کر چکے تھے, لیکن اس کے پاس جب پہنچے جو اس نے وہ کہہ لیں کہ سارا سٹوری بتائی تو اس نے ایک دفعہ تو وہ جس سے کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہمیں ہلا کے رکھ دیا. اس نے کہا جی یہ ٹوٹل اسکیم ہے, فراڈ ہے, انہوں نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا وہ کیا, اور الٹیمیٹلی وہ لوگ پیسے لے کے غائب ہو گئے اور انہوں نے ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں دی, یا ان دنوں بزنس کی یہ پوزیشن تھی, آج یہ رہ گئی ہے. ہم ایک دفعہ ہم نے اس کا سارا ریسٹورنٹ دہل گیا, ڈیفینیٹلی ڈر بھی گئے, لیکن یہ تھا کہ ہم نے اس کا سارا سسٹم اسٹڈی کیا کہ وہ کیسے اپنے بزنس کو رن کر رہا ہے. جو وہ بہاول نگر والا اس میں پھر ہم نے کچھ گیپس آئیڈینٹیفائی کیے کہ ڈیفینیٹلی کچھ رسپانسبلٹی شاید جس نے یہ ٹیک اوور کیا تھا بزنس اس کی بھی بنتی تھی, جو شاید اس لیول پہ نبھا نہیں رہا تھا, یا اس کی کیپیسٹی نہیں تھی, یا چیزیں نہیں تھی. تو بہرحال واپس آنے کے بعد ہم نے سوچ بچار کے بعد ایک بولڈ ڈیسیژن لے لیا اور اس بندے سے وہ ریسٹورنٹ پرچیز کر لیا. آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ خاص طور پر ینگسٹرز جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, ابھی جو بڑی تجربے کی بات آپ نے بتائی کہ ریسرچ, یس, اور ریسرچ بھی ایسی کہ آپ نے خود بھی کی, یس, اس کو آفر کیا کہ تم اگر بزنس بیچ رہے ہو تو مجھے تمہاری سروسز چاہیے, اور پھر بندے کی ریسرچ کے لیے بہاول نگر جانا, اوکاڑا سے بہاول نگر جانا. ریسرچ بہت بنیادی چیز ہے. 100% ایگری. ڈیفینیٹلی جب آپ کو کسی چیز کے وہ کہہ لیں پرونس کونس کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے, پھر جب ہم نے وہی ریسرچ میں گھسے پھر ہمیں کچھ یہ بھی لگا, پہلے ہم نے اس کے ساتھ فون پہ بھی بات کی, لیکن ڈیفینیٹلی اگر میں وہاں پہ وزٹ نہ کرتا, وہاں پہ ہم جاتے نہ چیک نہ کرتے تو شاید ہم اس بزنس میں نہ آتے. لیکن جب گئے تو کچھ گیپ ایسے بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ ہمیں لگا کہ یہ نہیں کر سکا, لیکن جو نیو اونر کو کرنے چاہیے تھے, جو اسے کرنے چاہیے, جو اس کا پارٹ تھا وہی رسپانسبلٹی اپنی نہیں پوری کر رہا, اور مجھے لگا کہ ہم کر لیں گے, اور انشاءاللہ میں اس کو آن جب کروں گا تو انشاءاللہ مطلب اس کے اندر جتنی بھی اپنی ایفرٹ ڈال سکتا ہوں ڈالوں گا. تو واپس آنے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ڈن کر لیا اس بزنس کو. وہ آلموسٹ کو 1 ملین کے قریب میں نے اس سے بائی کیا, تو 10 لاکھ روپے میں. اور اگر اس کو اس وقت, یہ کب کی بات ہے آپ نے جب, یہ 2012 کی, 2012 میں 10 لاکھ کا مطلب تقریباً اس وقت 100 کے قریب تھا ڈالر, 105 روپے کے آگے پیچھے رہتا تھا ایوریج. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس وقت بزنس لیا یہ $10,000 کا بزنس. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور $10,000 اگر آج ہم ان کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ تقریباً 25 لاکھ روپے بنتے ہیں. یس, ایسے ہی ہے, ایسے بالکل ایسے. ٹھیک ہے, سوری 28 لاکھ روپے. تو وہ پھر سٹارٹ لینے کے بعد ایسا ہوا کہ جب میرا اس کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس وقت میرے پاس چیلنج ایک ہی تھا کہ لائک اس فیلڈ میں کوئی میری ایسی ہاؤ نہ ہو نہیں ہے جو میں نے پریکاشنز کے طور پہ فیل کر رہا تھا, یا ایک فیئر تھا میرے اوپر کہ اگر یہ شیف یا یہ اس کی کوئی مین پاور, اسپیشلی ایکسپرٹ مین پاور کی مجھے ضرورت ہوگی تو وہ میں کہاں سے ارینج کروں گا. تو میرے لیے اس بزنس میں آنے سے پہلے سب سے بڑا فگر یہی تھا کہ وہ لوگ میں کہاں سے ارینج کروں گا. پھر میں نے اس کے ساتھ جب پرچیز کیا تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں یہ سائن آف کیا کہ میں 2 سال تک مجھے جس طرح کا رسورس بھی ہیومن رسورس چاہیے ہوگا وہ آپ مجھے پرووائڈ کریں گے. اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, جی میں بالکل آپ کو پرووائڈ کروں گا. جب وہ کہہ لیں کہ میں نے بزنس ٹیک اوور کر لیا, چلانا شروع کر دیا, تو اس کے فرسٹ منتھ میں مجھے لاس ہوا. جب حالانکہ میں اس سے پرچیز کر رہا تھا اس نے کچھ اور بتایا کہ اتنا اس کا منتھلی پروفٹ آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, لیکن جب میں نے رن کیا تو اس کے فرسٹ منتھ میں مجھے تقریباً 1,70,75,000 روپے کا لاس ہوا. 1,70,75,000 روپے, یعنی جتنے پیسے آپ نے لگائے تھے رفلی 20% اڑ گئے. 20% اڑ گئے. ہوتا یہ تھا کہ اگر میری سیل 10,000 کی ہوتی تھی یا 15,000 کی ہوتی تھی, جو شیف مجھے ڈیمانڈ کی لسٹ دے دیتا تھا وہ 25,000 کی دے دیتا تھا. اگر 15,000 کی سیل ہوئی ہے تو 20,000 کی دے دی, 15 کی ہوئی تو 25 کی, 30 کی, اس طرح کر کے میں نے 1 مہینہ سوچا دیکھا.
میری نہ کوئی چیزیں جسے کہہ لیں کہ میری سمجھ سے باہر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو وہ پیزا ہاؤس تھا نا، اس برانڈ نیم کا ایک آنر تھا جن کا نام AD چودھری ہے. ان کو میں نے کال کی تو پہلے تو انہوں نے گلا شکوہ کیا کہ آپ نے میری آؤٹ لیٹ، میرا برانڈ، میرا نیم، میری فرینچائز بائی کی، اس میں آپ نے مجھے انوالو نہیں کیا، مجھ سے پوچھا نہیں کوئی آپ کا اس کے ساتھ کچھ لین دین کوئی ایسا. تو یہ وہ بہرحال میں نے انہیں سوری بھی کیا، اور میں نے بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا لین دین ہے تو وہ ہم پے کریں گے، اگر اس نے بھی دینے تب. بہرحال الٹیمیٹلی میں نے انہیں سوری ایکسکیوز کرنے کے بعد انہیں کہہ لیں کہ سیٹسفائڈ کیا، اور پھر میں نے انہیں اپنی پرابلم بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میری اتنی سیل بھی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. جب میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر اتنی سیل ہے، ایوریج 15-20 ہزار روپیہ سیل ہوتی تھی، میکسیمم 25 تک چلی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا اس میں تو آپ کو کوئی کہہ لیں کہ لاکھ روپے کے قریب 70-80 ہزار روپیہ بچنا چاہیے، پروفٹ آنا چاہیے، یہ لاس تو نہیں ہو سکتا. میں نے ان کے ساتھ دوسرے دن بات کی، انہوں نے پھر مجھے کچھ ٹپس فون پہ کچھ گائیڈ لائن دی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا ویکنڈ آ رہا تھا، وہ بیسیکلی فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس نا فیصل آباد آ جائیں، فرائیڈے تھا یا سیچرڈے تھا، تو میں آپ کو وہاں پہ میرے ساتھ ایک دن گزاریں تو انشاءاللہ میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنس دوں گا، کچھ ٹپس دوں گا. تو ان دنوں فل سردیاں تھیں، دھندیں تھیں. پھر میں نے فہیم بھائی سے بات کی، میں نے کہا یار ایسے ایسے میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ ایسے کہہ رہے ہیں. ان کو میں نے ساتھ لیا، ہم فیصل آباد چلے گئے. جب ویکنڈ آیا ان کے ساتھ میں نے ایک دن پورا گزارا، تو اس پورے دن میں انہوں نے مجھے وہ جسے کہہ لیں کہ بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چیزیس جہاں پہ ہے یا یہ عمران اجاز آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو یہ شاید اس دن کی وجہ سے بیٹھا. اچھا. وہ دن اتنا کہہ لیں کہ امپورٹنٹ بھی تھا، اور ان کی کہہ لیں کہ میں ان کا تھینک فل ہوں کہ انہوں نے بڑا جو 2-4 بھلے وہ آج کے دور میں وہ ٹپس بڑی چھوٹی سمجھی جاتی ہوں گی، لیکن انہوں نے بڑی اوپنلی وہ باتیں مجھے بتائیں اور مجھے گائیڈ لائن دی. اس میں سب سے بڑی جو گائیڈ لائن تھی وہ ایک انوینٹری مینجمنٹ تھی، کہ جو آج شاید ہر بچہ وہ اپنے سلیبس میں بھی پڑھ کے آ رہا ہے، اور ہر بزنس MBA کرتا ہے، ہر بزنس مین کو پتہ ہے. اور انہوں نے مجھے اس میں پہلا تو یہ بتایا کہ آپ کا جو کچن میں شیف ہے نا وہ چوری کر رہا ہے آپ کا رات کے لیے. اور آپ نے پھر انہوں نے مجھے سارا دن لگایا کہ آپ نے اپنی انوینٹری کو مینیج کیسے کرنا ہے. تب ڈیفینیٹلی اتنی بڑی کوئی سیلز چیزیں تو تھی نہیں، وہ چیزیں مینولی کاؤنٹ ہو سکتی تھی، پاسبل تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس اتنے 3 سائز کے پیزے ہیں، ان میں فلاں سائز میں اتنا چیز اتنا چکن جاتا ہے، میڈیم میں اتنا جاتا ہے، اسمال میں اتنا جاتا ہے. اس حساب سے آپ نے ایک ایک چیز کاؤنٹ کر کے ویٹ کر کے انوینٹری ان کے ہاتھ میں پکڑانی ہے. اور جب رات کو ریسٹورینٹ کلوز ہونا ہے تو ایک ایک چیز کاؤنٹ کرنی ہے کہ اتنے پیزے سیل ہوئے، اتنا چکن جانا چاہیے، اتنا چیز جانا چاہیے، تو اس کو کراس ویریفائی کرنا ہے اور ڈے ٹو ڈے کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ مطلب وہ سارا دن ان کے ساتھ ایک بڑی ہیلدی ایکسرسائز میں گزرا. ڈیفینیٹلی اس میں جیسے میں نے بات شروع کی کہ یہ اللہ پاک کی بلیسنگ اور پیرنٹس کی دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میرا تو اس چیز پہ بھی بڑا اسٹرانگلی کہہ لیں کہ بلیو ہے، ایمان ہے کہ دیکھیں کہ جب انسان کو کوئی اچھے لوگ ملتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ گائیڈ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی بلیسنگ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور انسان جب ایک ٹریک پہ چلتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کی بلیسنگ ہی ہوتی ہے، ورنہ انسان بھٹک بھی سکتا ہے. اس کی ٹپس لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ اس لیول پہ کام نہ کرتا، فالو اپس نہ لیتا، چیزیں کرتا نہ، تو شاید تب بھی سچویشن چینج نہ ہوتی. میں نے ان کی ٹپ پہ آ کے کام کرنا شروع کر دیا. دوسرے مہینے میں میرا لاس وہ 70,000 80,000 کا رہ گیا. تو میرے لیے ایک بڑا ہی پازیٹیو سائن تھا. دوسرے لفظوں میں میرے لیے تو یہی تھا کہ میرے لیے 1 لاکھ روپیہ میں نے بچا لیا ہے. تو لیکن مجھے یہ تھا وہ کچھ دن اس مہینے میں سے گزر بھی چکے تھے، کچھ میرے اپنے لرننگ کے بھی تھے، لیکن میں نے فیل کیا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا نا جسے کہہ لیں کہ ایک حوصلہ ملا کہ نہیں. پھر ایسا ہوا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلی ناکامی نے آپ کو حوصلہ دیا. مجھے بالکل حوصلہ دیا. اور میں بلیو می اپنی اس ناکامی کو اس طرح بھی جوڑتا ہوں. آج میں اکثر یہ بات اپنے لوگوں سے لائک مینجمنٹ کے لوگوں سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر مجھے شاید وہ ناکامی نہ ملتی
تو میں نے جس طرح اپنی لائف میں اپنے کیریئر میں محنت کی ہے نا، شاید نہیں یقیناً میں اس سے دور ہو جاتا. اور میں اگر مجھے سٹارٹ میں ہی وہ اتنا کو کامیابی مل جاتی تو میں بڑے سکون سے باس بن کے چیئر پہ بیٹھ جاتا. اور ایک اسٹوڈنٹ آدمی کو اگر 70-80 ہزار روپیہ بھی بچ جائے تو اور کیا چاہیے. تو آپ نے جب وہ پیزا ہاؤس لیا تو کتنے لوگ تھے اس میں کام کر رہے؟ اس میں 5 سے 6 لوگ کچن میں کام کرتے تھے، ایک کیشیئر ہوتا تھا، ایک آرڈر ٹیکر ہوتا تھا، ایک ساتھ ہم نے صفائی کے لیے اور ڈش واشنگ کے لیے بندہ رکھا تھا. آلموسٹ 8-10 نارملی لوگ رہتے تھے، میکسیمم 10 لوگوں کے قریب میکسیمم ٹیم ہوتی تھی. تو وہ جب بزنس پھر ایسا ہوا کہ جب تیسرا ماہ سٹارٹ ہوا نا تو مجھے ایک موٹیویشن ملی، تو پھر میں نے یعنی کہ زیادہ ٹائم دینا شروع کیا. تیسرے منتھ میں میرا لاس آلموسٹ کلیئر ہو چکا تھا، رفلی سا وہ کوئی 20-30 ہزار روپیہ نیگیٹو ہی تھا، پازیٹیو نہیں ہوا. تو لیکن مجھے ایک بڑی ہوپ تھی کہ دیکھیں کہ اگر میں 1,70,000 سے 20-30 ہزار پہ آ گیا ہوں تو میں تو یہی 100% اسی آئی ایم ارننگ. تو جب 4 منتھ سٹارٹ ہوا نا تو وہ میں نے اپنی یہ اپوزیشن ساری وہ اے ڈی چودھری کو بتا رہا تھا، ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمران بھائی اگر آپ میری ایک بات مانیں نا، آپ اپنا شیف چینج کر لیں تو آپ سکھی ہو جائیں گے، آپ کی جان سکون میں آ جائے گی. تو بٹ وہ نثار ماننے کا نہیں اتنی آسانی سے، لیکن آپ نے کرنا ہے. آپ بس ایک دفعہ میری یہ ایک لاسٹ بات مان لیں. میں نے وہ جس سے پرچیز کیا تھا اس سے بات کی، میں نے کہا میں نے شیف چینج. اس نے مجھے سیٹسفائڈ کرنا، نہیں عمران بھائی وہ اصل میں وہ شیف اس کا بھائی تھا، اچھا آپ یہ کریں وہ کریں، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ایسے ہو جائے گی. اس نے مجھے کہا، میں نے پھر ایڈی کو کہا کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یار آپ آنکھیں بند کر کے کر لیں. اس کا بھائی وہ کوئی 30-35 ہزار روپے پہ جاب کرتا. تو اس نے کہا جی یہ مارکیٹ میں تو شیف بہت مہنگے ہیں، آپ کو 50-60 ہزار روپے سے کم نہیں ملے گا یہ وہ. میں نے کہا یار جو بھی ہے آپ مجھے لا دیں. اس نے ایک شیف ارینج کیا، گجرات کا تھا، علی اس کا نام تھا. اس نے میرا خیال 55,000 یا کتنی اراؤنڈ اباؤٹ اس سیلری پہ وہ آیا ہمارے پاس. آیا، کچن چلایا، چیزیں مطلب 1 مہینہ چلیں. تو مجھے آفٹر کہہ لیں کہ اس مہینے کے بعد 4 منتھ تھا وہ، تو مجھے کچھ پیسے بچے. اچھا کچھ 40-50 ہزار روپیہ. یعنی شیف کی تنخواہ بڑھ گئی اور آپ کی انکم، آپ کا نقصان ختم ہو گیا اور آپ کی بھی انکم بڑھ گئی اور میری انکم بڑھ گئی. تو میرے لیے اٹ مینس دا رائٹ پیپل. یس. تو میرے لیے تو وہ جسے کہہ لیں کہ 100% ایک ایسا چینج تھا اور ایک ایسی پھر ہوپ کیا. پھر تو مجھے لگا کہ اب تو بس اب میرا وہ جسے کہہ لیں کہ وہ جو تھوڑا سا میں ڈیم کبھی ہوتا بھی تھا تو اب تو بس کیریئر سٹارٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد تو وہ جسے کہتے ہیں نا میں نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا. صبح آتا تھا تو پھر رات کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی تھک بھی جانا تو وہیں پہ صوفے پہ 10 منٹ لیٹ جانا، کہیں کچھ چٹائی پہ لیٹ جانا، کچن میں جا کے مطلب کچھ ایسا. لیکن پھر تو میں نے گھر کو بھی بھول گیا کہ اب بس یہی ہے، اوڑھنا بچھوڑنا. تو پھر جب وہ ایک ایک چیز پہ جب وہ خود ٹائم دیا، محنت کی، ایک ایک چیز کو آبزرو کیا، لرن کیا، تو الٹیمیٹلی یہ ہوا سر کہ مجھے کوئی وہاں سے اس بزنس سے کوئی 70 سے 80 ہزار روپیہ پر منتھ پروفٹ آنا سٹارٹ ہو گیا. اچھا واہ. وہ میرے لیے ایک بڑا ہی گڈ ہینڈسم پروفٹ تھا. ڈیفینیٹلی ابھی میں ایک لائک اسٹوڈنٹ میرا کیریئر تھا اور ایسی بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. گھر کو میرے فادر دیکھتے تھے کہ میں نے کچھ یہاں سے کما کے گھر بھی چلانا ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے. میرا بزنس کہہ لیں کہ میرے لیے ہی تھا. تو وہ پھر نہ وہ کوئی جرنی ایسے ہوئی کہ پھر وہ جسے کہہ لیں کہ پھر اس دوران بلیو می کہ پھر میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کا بیٹا ہوں. تو میں نے جو سچی بات ہے کہ جتنی میکسیمم ایفرٹ اپنے بزنس میں ڈال سکتا تھا وہ میں نے ڈال لی. ایسا وقت بھی آتا تھا کہ میرے پاس ڈش واشر نہیں ہوتا تھا، خود ڈش واشنگ بھی کر لیتے تھے. ایسا وقت بھی آتا تھا ڈیفینیٹلی اس وقت کام کرنے والے لوگ بڑے لمیٹڈ تھے. کوئی ویدر کنڈیشن ایسی ہو جانی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس دن بارش ہو جاتی تھی اس دن ہمارے پاس ڈیلیوری آرڈرز بڑھ جاتے تھے اور میں خود مطلب ڈیلیوری کر دیتا تھا. کوئی اس میں ہیزیٹیٹ بھی فیل نہیں کرتا تھا. حالانکہ ایسے ہی ڈیلیوری میں کبھی کسی نے آپ کو ٹپ دی؟ ٹپ کوئی 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ ٹپ ملی. میرے ساتھ میرا وہ تھا ایک
کیشیئر کہہ لیں، دوست ہی تھا، رائڈر ہے، ابھی بھی ویسے چیزز میں جاب کرتا ہے، عدیل تھا، وہ میرے ساتھ تھا، تو پھر وہ میں نے اسے دے دی. اچھا. لیکن دیکھیں کہ میری کمٹمنٹ اس وقت یہ تھی کہ اوکاڑا میں مطلب میں کوئی بہت بڑے وہ کہہ لیں کہ باپ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وائٹ کالر والی ایک حیثیت ضرور تھی کہ ایک اور پھر چھوٹا شہر ہے کہ مطلب اس چیز کو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اکثر میں اپنے وہ ریلیٹیوز یا دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ یار کام میں کوئی برائی نہیں ہے، جس بندے کے اندر یہ جھجک ہے نا کہ میں نے یہ نہیں کر سکتا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بندہ گرو نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پھر بس جس چیز کی میرے بزنس کو ضرورت تھی میں ہر وہ کام کرتا تھا. اچھا. تو پھر میں نے جب مجھے ضرورت پڑی کہ میں نے ڈش واشنگ کرنی ہے میں نے وہ بھی کی. جب مجھے ضرورت پڑی کہ میں نے کچن میں کھڑے ہونا ہے کچن میں بھی کھڑا ہوا. جب میرے بزنس کو ضرورت تھی کہ ڈلیوری دینی ہے تو میں نے ہوم ڈلیوری. پیزا بنا لیتے ہیں ویسے بھائی؟ میں پیزا جو سچی بات ہے کہ مطلب ایسی کبھی کوئی سچویشن آئی نہیں کہ وہ کہہ لیں کہ مجھے کھڑے ہو کے کام کرنا پڑے، لیکن الحمدللہ اپنے بزنس کے ایک ایک چیز پہ گری ہے پریکٹیکلی. سبزی کاٹنی ہے تو آپ ایک ایک چیز ایک وہ کہہ لیں کہ جو بھی ہمارے بزنس میں وہ ایک ویئر ہاؤسنگ سے لے کے ایک ایک چیز کو ڈیپلی ڈیفینیٹلی جب تک میں یہی میرا اس چیز پہ بلیو ہے، اکثر ہم اپنے لوگوں کو بھی جب کوچ کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ کی اپنی نالج اسکل کلیئر نہیں ہوگی تو ایک مینیجر کیسے ایک اچھا مینیجر بن سکتا ہے، وہ کیسے لوگوں کو سکھا سکتا ہے، وہ کیسے ایک اچھا ریسٹورنٹ کے آپریشن کو مینیج کر سکتا ہے. اچھا، آپ نے پیزا ہاؤس بنایا. اوکاڑا میں آپ کی واحد پیزا شاپ نہیں ہوگی، اور بھی بہت ساری ہوں گی. اور پیزا کا جو بزنس ہے اگر ہم دیکھیں 2005 کے بعد سے تقریباً ہر جگہ ہو گیا ہے، اور اتنا زیادہ ہوا ہے کہ کئی کمپنیاں بند ہو گئیں. بچوں نے سٹارٹ کیا، ایک اوون لیا اور جناب وہ پیزا بنانا شروع کر دیے. آپ نے گرو کر لیا کیسے؟ پھر اس کی بات یہی ہے کہ فرسٹ آف آل تو کوئی دوسری بات نہیں، یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی بلیسنگ ہے، پیرنٹس کی دعائیں ہیں، آپ جیسے بھائیوں کی سپورٹ ہے. پھر اس کے بعد کہیں جا کے ہمارا رول آتا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چیزیس اور جس جگہ پہ چیزیس ہے اس کے پیچھے جب میں وہ ریکال کرتا ہوں کہ جو آپ نے کویسچن کیا کہ میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں یہ آج یہاں پہ کیوں، اس کی مجھے سب سے بڑی جو ریزن لگتی ہے فرسٹ ڈے سے ٹل ناؤ آج تک ایک ہی ایفرٹ تھی کہ ہم نے بیسٹ ڈیلیور کرنا ہے کسٹمر کو. ہم بلکہ کسٹمر کو کسٹمر نہیں گیسٹ کہتے ہیں، ہماری اپنی ٹریننگ میڈول چیزوں میں گیسٹ کا ورڈ ایڈ ہے. جو ہم نے را مٹیریلز بائی کرنے ہیں بازار سے مارکیٹ سے وہ یا کسٹمر کو جو سروس ہم نے دینی ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسکلوزیو اور یہ نہیں سوچنا کہ پرائس کٹنگ کیا ہوتی ہے کہ میرا پروفٹ بڑھ جائے میں چیزیں کوئی چیپ بائی کر لوں. فرام دا ڈے ون تھی یا الحمدللہ یہی ایک بات ہے کہ ڈے ون سے مائنڈ سیٹ یہیں پہ تھا. بلکہ میں اکثر یہ بات بھی کرتا ہوں کہ ان دنوں میں جب فوڈ اتھارٹی کا بھی کوئی جسے کہہ لیں کہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو شاید لاہور میں ہوگا، اوکاڑا میں نہیں تھا. تو اپنے کچن کو اپنی چیزوں کو نیٹ کلین رکھنا، وہ ہائیجینس چیزیں، را مٹیریلز کی سلیکشنز، چیزوں کی کیئر ٹیک، کلیننگ اس لیول پہ ہوتی تھی کہ یار ایسی میں کوئی پروڈکٹ نہ تو یوز کر سکتا ہوں نہ ایسی بنا سکتا ہوں کہ جو میں خود نہیں کھا سکتا، میرا کوئی فیملی ممبر نہیں کھا سکتا. اسپیشلی را مٹیریلز کی سلیکشنز پہ ہم اتنا کو فرسٹ ڈے سے، آج نہیں یہی میں بتانے لگا ہوں، فرسٹ ڈے سے اتنا کو چوزی تھے کہ پاکستان میں یا اپنے انوائرمنٹ میں اپنے شہر میں رہتے ہوئے جو بیسٹ ریسورسز اویلیبل ہو سکتے تھے، جو ٹاپ نوچ کمپنیز کی فیسلٹیز اویلیبل ہو سکتی تھی انہی کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. ہم کسی بھی کیٹاگری کی فرم کے ساتھ بالکل بھی کام ہی نہیں کرتے تھے. ڈیفینیٹلی
جب ڈیفینیٹلی ہم کوئی یہ بڑی یہ اس کی کہہ لیں کہ ہر بندے کو شاید سینس ہے کہ کوئی بھی برانڈ ہے, کوئی بھی کمپنی ہے, وہ ایویں نہیں پیسے چارج کرتی, وہ ڈیفینیٹلی اس کے بدلے کچھ نہ کچھ پے بیک کر رہی ہوتی ہے. وہ کوالٹی کی صورت میں کرے, وہ سروس کی صورت میں کرے. تو اس لیے میرا اس چیز پہ بڑا بلیو ہے. اور آج بھی ہمارے بزنس میں ہماری سپلائی چین کے لوگوں کو بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ آپ نے کسی بھی کیٹیگری کے سورس کی سیمپلنگ بھی چیزیس کی R&D ٹیم کو آپ لوگوں نے نہیں کروانی, کیونکہ اس کے جو کہہ لیں کہ بعد میں رزلٹس آتے ہیں, جو جس طرح کے مطلب ہمیں آپریشن میں چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ شاید میں نے مطلب اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں بڑی اچھی طرح سیکھے, لرن کیے. بڑے سارے لوگ ہمیں آ کے بڑا پش کرتے تھے, یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنا لی, یہ فلاں برانڈ کی فلاں پروڈکٹ کے 100% ایکول ہے, آپ لوگ پلیز ہمیں ٹرائی کریں, چانس دیں, یہ کریں وہ کریں. اگر وہ ہم نے وہ یہ اب تو وہ جسے کہتے ہیں نا ٹرائل والا بھی ہم نے سین ختم کر دیا ہے. تب 2-4 ایکسپیریمنٹ ایسے میں نے کیے, جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے وہ ایکسپیریمنٹ فلاپ ہوئے. انہوں نے ہمیں سیمپلنگ کے ٹائم پہ وہ کوالٹی بنا دی, یا کوئی عارضی 1-2 مہینے کے لیے بنا دی, اس کے بعد وہ پروڈکٹ وہ کوالٹی رہی نہیں. ڈیفینیٹلی ایک را مٹیریل کی وہ کوالٹی نہیں ہوگی تو ہماری بھی جو ایک پروڈکٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو پھر وہ ساری چیزیں میں نے پریکٹیکلی وہ لرن کر لی تھی کہ یہ لوگ یا تو وہ پری پلانڈ کاسٹ کٹنگ کی طرف وہ کمپنیز چلی جاتی ہیں, یا پھر ان کے پاس کوالٹی کنٹرول کا اتنا اسٹرانگ میکینزم یا سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوالٹی کو سسٹین رکھ پائیں. جس وجہ سے وہ پھر ہمیں الٹیمیٹلی پھر ہم نے لرن کر لیا کہ یار ہم نے اس طرح کی کسی کمپنی کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا جو خود میچور نہیں. عمران, ایک ریسٹورینٹ بن گیا, یس, جب دوسرا بنا اور پھر چیزیس کیسے بنا, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو جب میرا اوکاڑا والا ریسٹورنٹ چل پڑا, مجھے پروفٹ آنا شروع ہو گیا, تو کوئی آلموسٹ 1.5 سال کے بعد میرے پاس کچھ پیسے کہہ لیں کہ جتنے کو میں نے لگائے تھے وہ میرے پاس جمع ہو گئے. اچھا, بیفور گوئنگ فارورڈ, آپ کی امی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچہ کام کرے تو اس کی شادی کرے, تو شادی پہلے ریسٹورنٹ پہ ہی ہو گئی تھی؟ ہاں جی, پہلے ریسٹورنٹ کے بعد میری شادی ہوگی. شادی ہو گئی, وہ تیار تھے بس میں یہ کام پہ لگے تو بس اس کی شادی کریں. تو پھر میری پہلے ریسٹورنٹ کے بعد شادی ہوگی. دوسرا ریسٹورنٹ ایسے ہوا کہ جب میں تھوڑا سا مطلب میرے پاس کچھ فنڈز جمع ہو گئے, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ابھی میرے ساتھ ہی اسی بزنس میں ہوتا ہے, تو وہ جاب کرتا تھا, سروس ہاؤس میں تھا ایز اے امپورٹ آفیسر. کچھ اس کے پاس اپنی سیونگس تھی, کچھ میرے پاس تھی. تو پھر میں نے مشورہ کیا, سوچا فہیم بھائی سے بھی, وہ راؤ نثار سے بھی, کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اس وقت اس لیول پہ میں میچور نہیں تھا کہ اپنے اسی بزنس کو بڑھا لوں. تو اس کو بڑھانے کی بجائے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ لوگ نا میاں چنو ایک آؤٹ لیٹ کھول لو. تو اب یہ جو سکسیس تھی نا, اس سکسیس کی وجہ سے یا راؤ نثار نے جو مجھے سپورٹ دی, جو اس کی میری کمٹمنٹس تھی, وہ آلموسٹ اس بچے نے پوری کی تھی. تو جس وجہ سے میرا اس پہ ٹرسٹ بلڈ ہو گیا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ سارا اگر آپ میری یہ بات مان لینا تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. اس کا سٹی یا ایریا سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا جو میں نے بعد میں انڈرسٹینڈ کیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جہاں پہ کوئی پیزا پروڈکٹ کی اویئرنیس بھی ہو اور وہاں پہ کوئی زیادہ کمپٹیشن نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ مارکیٹ وہ اس بیس پہ سلیکٹ کرتا تھا. میں نے اس کی بات مان لی, میں نے اسے ہی لگا دیا, ٹھیک ہے وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ جگہ فائنڈ آؤٹ کرو, ہم بناتے ہیں. اس نے ایک جگہ ڈیسائیڈ کی, وہ وزٹ کرائی, میں اور فہیم بھائی گئے وہاں پہ, وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد وہ جگہ پسند آ گئی, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بناتے ہیں. اوکاڑا اور میاں چنو کے درمیان فاصلہ تو کافی ہے, آلموسٹ 200 کلومیٹر. ہاں 200 کلومیٹر. آپ نے اوکاڑا سے ساہیوال نزدیک ہے, اوکاڑا سے لاہور بہتر ہے. وہ اصل میں اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ میں خود اس لیول کا کوئی ابھی بزنس مین نہیں بنا تھا کہ میں کسی ایسے کمپٹیشن میں جاؤں جہاں پہ جا کے مجھے کچھ چیلنج فیس کرنے پڑے. تو اس نے مطلب جو گائیڈ کیا, جس وجہ سے وہ سمجھ آیا, اس نے کہا کہ میاں چنو کے لوگ بہت زیادہ اوورسیز ہیں. اور وہ وہاں جا کے ہم نے پھر نوٹ بھی کیا کہ مطلب بہت سارے لوگ جاپان, انگلینڈ, سعودی عربیہ سیٹل ہیں. کہہ لیں کہ ہر گھر سے ہی وہ نہ کوئی فیملی ممبر ایسے ہی اوورسیز ہے.
تو جب وہاں پہ لوکیشن ڈیسائیڈ ہوئی تو اس کے بعد فہیم بھائی میرے ساتھ ہی تھے, ہم بائی بس واپس آ رہے تھے. میں نے انہیں ریکویسٹ کرنا شروع کر دی یار کہ تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ پارٹنر. نہیں, اچھا, پارٹنر نہیں تھے میرے پاس ساتھ, بلکہ جب میں دوسرا ریسٹورنٹ بنا رہا تھا, بنانے کی حد تک نہیں تھی یہ تو, مطلب جب آلموسٹ جگہ لاک ہوگی تب میرے مائنڈ میں ایک فیئر آیا کہ یار یہ اوکاڑا سے 200 کلومیٹر دور میں اس کو کیسے آپریٹ کروں گا, کیسے رن کروں گا. ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ ہمارے پاس مینیجرز ہوتے نہیں تھے تو خود ہی کہہ لیں کہ مینیج کرنا ہوتا تھا. تو فہیم بھائی نے مجھے کہا جی میں آپ کو ویک میں 2 دن دیا کروں گا انشاءاللہ, تو آپ ہاف ٹائم آپ رہ لیا کرنا, ہاف ٹائم میں. یہ اس نے مجھے بڑا سیٹسفائڈ کیا. میں نے دل میں سوچا یار نہیں ایسے تو میں کب تک اس کو تنگ کرتا رہوں گا. تو میں نے بہرحال اسے ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ یار تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو. بٹ وہی بات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایگری نہیں ہو رہے تھے. تو الٹیمیٹلی کوئی دوسرا یا تیسرا ہمارا وزٹ تھا تو پھر ہم نے وہ میرے ساتھ ایگری ہو گئے کہ چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا ہوں. ہم وہ جگہ دیکھ رہے تھے جو پہلے جگہ لاک کی, پھر دیکھی, پھر کرتے کراتے فہیم بھائی کے ایک بڑے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس کمپنی میں تیسرے پارٹنر ہیں, وہ فاروق صاحب. وہ ان دنوں پولٹری کا بزنس کرتے تھے. پولٹری کے بزنس میں کچھ اپ ڈاؤنس چل رہے تھے. تو فہیم نے جب گھر جا کے اپنے بھائی سے بات کی تو انہوں نے کہا یار اگر آپ لوگوں نے بزنس ہی کرنا ہے تو ہم انویسٹمنٹ بڑھا لیتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں. تو فہیم صاحب نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے ان کا آئیڈیا پسند ہے. ڈیفینیٹلی کہ تھوڑا سا کانفیڈنس تھا, لیکن ڈیفینیٹلی میرے یا فہیم کے پاس انویسٹمنٹ لمیٹڈ تھی. تو وہ ایک اچھا بزنس رن کرتے تھے, ان کے پاس تھی انویسٹمنٹ. تو انہوں نے بلکہ ہمیں یہ آفر دیا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر سنگل ہی لوں گا اور انویسٹ ڈبل کروں گا. تو انہوں نے ہمیں ڈبل انویسٹ کے طور پہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے. تو ہم نے آلموسٹ وہ کوئی نا میرا خیال ہے 4 سے 5 ملین کے درمیان وہ پروجیکٹ میاں چنو والا لانچ کیا. وہ الحمدللہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ فرسٹ ڈے سے ہی کچھ الحمدللہ مطلب بزنس کی گریپ ہم آلریڈی لے چکے تھے. اور وہ جسے کہہ لیں کہ ٹائم ڈیڈیکیشن اس چیز پہ ہم وہ جسے کہہ لیں کہ ایسا نہیں تھا کہ بس بزنس کا دیا اور اب نیا تجربہ نہیں تھا, اب تجربہ کی اپنا یا اسے ملازم رن کریں اور ہم لوگ عیاشی کریں. ہم خود وہاں پہ جو سچی بات ہے الحمدللہ کہ وہ ایک مزدوروں کی طرح ہی کام کرتے تھے. پریکٹیکلی کیش کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کیشیئر کرتے تھے. جب میں ہوتا تھا میں کرتا تھا, جب فہیم بھائی ہوتے تھے وہ کرتے تھے. وہاں پہ الحمدللہ ہمیں فرسٹ منتھ سے ہی وہ آؤٹ لیٹ بڑا اچھا چلا, ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا چلا اور ہمیں وہاں سے پروفٹ آنا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے شاید پہلے مہینے شاید ہمیں کوئی 50-60 ہزار بچا, پھر اس طرح کرتے کرتے کوئی ₹1,00,000 پر منتھ ہمیں آنا شروع ہو گیا. اور وہ ہمارا ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. تو رائٹ 1.5 سال کے بعد پھر کچھ پیسے جمع ہو گئے میرے پاس. اب یہ پہلا بنا 2010 میں, دوسرا 12 میں, پہلا 12 میں, دوسرا 13 میں. پہلا 12 میں بنا اور دوسرا 13 میں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں. پھر وہی راؤ صاحب کے پاس. اب ڈیفینیٹلی وہ ایک انسان کا آٹومیٹک ایک بلیو ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے مشورے سے چلے تھے تو ہمیں ایک سکسیس ملی. تو جب اس سے دوبارہ مشورہ کیا تو اس نے کہا جی آپ بھورے والا ایک آؤٹ لیٹ کھول لیں. تو ہم نے کہا, ہم نے وزٹ کیا, میں نے فہیم بھائی نے سارا, ہمیں وہ مارکیٹ پسند آئی. وہ مارکیٹ بڑی ایک اسٹیبلش قسم کی مارکیٹ اور بڑی میچور مارکیٹ تھی. وہ کمپیریٹیولی ہمیں بہت ہی اچھی لگی, میاں چنو سے بھی بہت اچھی لگی. ہم نے وہاں جگہ فائنڈ آؤٹ کرنی شروع کر دی. ہمیں وہاں پہ وہ نا ان لکیلی کہہ لیں یا جیسے بھی کوئی جگہ جہاں جس روڈ پہ ہم چاہ رہے تھے وہاں ہمیں جگہ ملی نہیں. اور پھر جگہ سلیکٹ ہوتے ملتے کوئی 6 ماہ کا ٹائم لگ گیا. جگہ لینے کے بعد پھر ہم نے وہاں پہ آؤٹ لیٹ بنانا شروع کر دیا. پھر وہاں پہ جب آؤٹ لیٹ بنا رہے تھے اس کی انویسٹمنٹ کہیں 8-9 ملین کے قریب پہنچ گئی. تو آلموسٹ وہ آؤٹ لیٹ ہم نے وہ کہہ لینا اوپن کر دیا, لیکن وہاں پہ ہمیں رزلٹس چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وہ شاید آف لوکیشن ہمیں ملی جہاں ہم چاہ رہے تھے
وہ کہہ لیں کہ ایک پرائم ایریا میں ہمیں وہ لوکیشن ملی نہیں. پھر الٹیمیٹلی ویٹ کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا, جس وجہ سے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا اور ہم نے لوکیشن لے لی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک کوئی فلاپ پروجیکٹ تھا, لیکن کوئی بہت اچھا نہیں تھا. اور دوسرا ہم نے کچھ بڑا بنا لیا, پھر اس میں انویسٹمنٹ شارٹ ہو گئی, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. پھر وہ اس بزنس میں کچھ کمیاں تھیں, وہ سردیوں میں ہم نے لانچ کیا. پھر اس میں ہمارے پاس جنریٹر نہیں تھا, اے سی نہیں تھے. پھر وہاں سے کچھ ارننگ جو بھی آ رہی تھی, کچھ میاں چنوں سے آ رہی تھی, اکاڑا سے آ رہی تھی, پھر ہم وہاں پہ اس کو بزنس کو میچور کرنے میں لگے رہے. وہاں سے دوسرے لفظوں میں ہمیں کچھ نہیں رہا تھا. وہ بزنس میں اینڈ پہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ انویسٹمنٹ شارٹ ہوگی, تو پھر اس میں میرا ایک اور کلاس فیلو تھا, اسے میں نے ایز اے پارٹنر ایڈ کیا. اس سے ہم نے انویسٹمنٹ لی 2-3 ملین کی. وہ لکیلی کہہ رہے ہیں یا ان لکیلی کہہ لیں کہ نا, وہ اس کے ساتھ کچھ پارٹنرشپ میری اچھی نہیں چل سکی. جب میں ایڈ کر رہا تھا تب بھی مجھے فہیم بھائی نے کہا کہ یار دیکھیں کہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں, ہم اس کو 2 مہینے کے لیے پروجیکٹ کو روک دیتے ہیں, بعد میں جیسے ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے ہم اس کو لگا کے کمپلیٹ کر لیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, وہ میرا دوست ہے, میں جانوں وہ جانے, میں اسے ٹیکل کر لوں گا, آپ اطمینان رکھیں. فہیم بھائی ایکچولی میاں چنوں کو دیکھ رہے تھے فل ٹائم, اور میں پھر فل ٹائم برے والا والی آؤٹ لیٹ کو دیکھ رہا تھا. تو اصل میں ہوا یہ کہ اس بزنس سے پروفٹ جو آ بھی رہا تھا نا تھوڑا بہت, وہ اسی کے اندر لگ رہا تھا. میری یا فہیم بھائی کی ٹاپ پرائرٹی یہ تھی ڈیفینیٹلی کہ اب ہم وہ چھوٹے موٹے وہ کہہ لیں کہ بزنس مین بن چکے تھے. اب ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو وہ جسے کہہ لیں کہ اس کی نیڈز پوری نہیں کریں گے تو اسے تو پھر جو آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ پھر اس کی تو تالا لگنے کا ٹائم آ جائے گا. تو ہم بڑے کمیٹیڈ تھے, جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ہم نے کہا نہیں, پہلے اس بزنس کو میچور کرنا ہے, پھر اپنے گھر کچھ پروفٹ کے یا کچھ سوچیں گے. وہ جو میرا دوست تھا وہ پریشان یہ تھا کہ یار اس نے اپنے تو پہلے 2 آؤٹ لیٹ کیے, وہاں سے تو اسے کامیابی تھی, اب جہاں میں آ گیا وہاں پہ ہی کیا خرابی ہو گئی ہے. بہرحال کرتے کراتے کوئی 6 ماہ بعد اس نے مجھے کہا کہ عمران بھائی آپ نا میرے پیسے ریٹرن کر دیں, میں پارٹنرشپ نہیں رکھنا چاہتا. تو اس وقت جو میری سچویشن تھی, بزنس کی سچویشن تھی, ہم اس سچویشن میں نہیں تھے کہ اسے پیسے ریٹرن کر پائیں. میں نے اس سے کہا کہ یار ایسا کرو کہ آپ مجھے نا تھوڑا سا ٹائم دے دو, تو میں آفٹر عید انشاءاللہ آپ کو پیسے ریٹرن کر دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. عید گزرنے کے بعد نہ ہوا یہ کہ وہ میرے جو دوست ہیں ان کے بڑے بھائی نا فہیم بھائی کے کلاس فیلو تھے. میں تو ادھر برے والا ہی تھا. انہوں نے اکاڑا جا کے, فہیم بھائی اکاڑا تھے ان دنوں, تو یہ جا کے ان سے ملے, تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ لوگوں کو تو ریسٹورنٹ بنانے بھی آتے ہیں, آپ تو اور بھی بنا لیں گے, ایسا کریں کہ آپ لوگ انہیں جو انویسٹ کیا ہے نا آپ لوگ ہم سے پیسے لے لیں اور یہ ریسٹورنٹ ہمیں دے دیں. تو جو سچی بات یہ ہے کہ لائک وہ 10% یا 20% اس کا شیئر تھا, 80% ہمارا تھا. رائٹ تو اس کا کسی صورت میں بھی نہیں بنتا تھا, اور میں نہ دینا چاہتا تھا, جو بالکل ٹرو بات ہے, کیونکہ وہ بڑی محنت سے بڑی لگن سے بنایا تھا. اور پھر اس پہ جو 6-7 ماہ اس پہ وہ جسے کہہ لیں کہ ایفرٹ کرتے ہوئے ہو گئے تھے, اور وہ کہہ لیں کہ گھر سے بھی لا کے وہاں پہ انویسٹ کر رہے تھے, یعنی کہ جو کوئی میاں چلو سے بچتا تھا وہ بھی یہاں پہ لا کے لگا دیتے تھے. تو اب میرے تو اس آؤٹ لیٹ کے ساتھ ایک ایموشنل ایفیلیشن تھی. فہیم بھائی ان دنوں اصل میں کرتے تھے میاں چنو ڈیوٹی, جس وجہ سے وہ اس لیول پہ وہ کہہ لیں کہ ایک ایموشنل وہ کنیکشن نہیں تھا ان کا. تو بہرحال انہوں نے آ کے کہہ لیں کہ فورس کیا فہیم بھائی کو. فہیم بھائی نے کہہ لیں کہ ڈیسائیڈ کر دیا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. بلکہ میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا, تو بلکہ مجھے رات کو 11 بجے فہیم بھائی کی کال آئی, میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں, بس میں نے یہ ریسٹورنٹ ان کو دے دیا ہے, تو ہم اپنی پیکنگ کرو, ہم جا رہے ہیں. وہ جو سچی بات ہے کہ وہ ایک بڑا ایک میرے اس دوست کے ساتھ ایک ناراضگی والا ٹائم تھا, اور میں بڑا ہی وہ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں ایک صدمے میں چلا گیا تھا, ہرٹ ہو گیا تھا. میری تو وہ بالکل رونے والی کنڈیشن اور چیزیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا.
تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہم نے ایک اپنا جو آؤٹ لیٹ تھا، آج شاید اس طرح کے آؤٹ لیٹ وہ ہمارے لیے کوئی شاید معنی نہ رکھتے ہوں، لیکن اس وقت وہ جس سائز کا جس کیپیسٹی کا آؤٹ لیٹ بنایا تھا وہ تو شاید مجھے ایک اپنا ایک ڈریم لگتا تھا کہ یہ ایک میں نے اتنی مشکل سے ایک ڈریم اچیو کیا اور یہ بندہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ، اور بہرحال میں بڑا ڈسٹرب ہوا. اور بات آگے کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر جہاں بھی زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسا موڑ یا آتا ہے نا، یہ اکثر میں نے آپ جیسے لوگوں سے سنا بھی ہے، لیکن میرا اس چیز پہ بڑا ایک اسٹرانگ اس واقعے کے بعد بلیو ہے کہ جب کبھی بھی خدا نہ خواستہ اللہ کوئی آپ کو آزمائش سے کسی چیز سے گزارتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ اس کا آپ کو ایسا کوئی ریوارڈ، کوئی بے بیک ایسا کرتا ہے جو آپ بھی امیجن نہیں کر سکتے ہوتے. تو میں ریئل بات یہ ہے کہ میں بڑا ڈسٹرب تھا اور کافی دن بہت زیادہ ڈسٹرب رہا، اور میں نے سوچا کہ یہ کیا گیا میرے ساتھ. تو اس کے بعد پھر یہ کہہ لیں کہ چیزیں والی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد نا میں اور فہیم بھائی عید کی ویکیشنز کے بعد اکاڑا آئے ہوئے تھے، ایسے ہی ہم آؤٹنگ کے لیے پتوں کی طرف نکلے. تو گرمیاں تھی، دوپہر کے ٹائم ہم شہر میں چلے گئے، وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ پہ گئے، وہاں سے ہم نے کوئی جوس وغیرہ لیا. ہم نے شہر دیکھا، وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ تھا، وہ بڑا اچھا چل رہا تھا. وہاں پہ انہوں نے جو اپنے پروڈکٹس کے ریٹس چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ہائی چارج کر رہے تھے. جتنے کہہ لیں کہ ہم ان سے وہ کوالٹی وائز بہت اچھی چیزیں دے کے بھی وہ ریٹس چارج نہیں کر رہے تھے جو وہ لوگ کر رہے تھے. پھر میں نے فہیم بھائی نے کہا یار یہ تو مارکیٹ ہمارے گھر کے بالکل پاس بھی ہے، آدھے گھنٹے کا ڈسٹینس نہیں ہے، ہم وہ 4 گھنٹے بسوں میں ذلیل ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، تو یہ ہم نے کیوں چھوڑا ہوا، ہم یہاں پہ کیوں نہیں بزنس کرتے. پیسے وہاں سے آئے تھے، وہ پیسے اصل میں ہم لگانا چاہ رہے تھے راولپنڈی میں، ہم نے اپنا آؤٹ لیٹ مطلب بنا رہے تھے، وہاں پہ ہم نے لگانے تھے. لیکن یہ انسیڈنٹلی پتوں کی والی جگہ نکل آئی. ہم نے بہرحال اس کو اسی ایک ٹور کے اندر ہی فائنل کیا. فائنل کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ وہ نا اس کو وہ کرتے ہیں، اس کو آگے چلاتے ہیں. جب وہاں پہ آؤٹ لیٹ بنا رہے تھے نا تو وہ پھر ایسا تھا کہ آپ جیسے کسی بھائی نے مشورہ دیا کہ یار اگر آپ لوگوں نے کام ہی کرنا ہے تو آپ پیزا ہاؤس یا کسی بھی ایسے برانڈ پہ کیوں کام کر رہے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ لوگ اپنا کوئی برانڈ چوز کریں، اپنا برانڈ بنائیں. تو پھر الٹیمیٹلی یہ سوچا، پھر کچھ نام سامنے آئے، کچھ پہ ورکنگ کی، پھر الٹیمیٹلی ہم نے چیزیس کا نام فائنل ہو گیا. اور پھر یہ 2015 میں پتوں کی میں چیزیس کا پہلا آؤٹ لیٹ اوپن ہوا، اور پھر سیکنڈ ہم نے راولپنڈی میں اوپن کیا. اور باقی جو اوکاڑا اور میاں چنو تھے ان کے نام چیزیس نہیں، وہ چیزیس تب نہیں، فوراً نہیں ہم نے کیا، وہ پیزا اس کے نام سے چلتے رہے. جب یہ تھوڑا سا لائک اس کا ہم نے راولپنڈی میں مزید 2-3 آؤٹ لیٹ کھول لیے، کہہ لیں کہ اس کو سکسیس مل گئی، یہ برانڈ میچور ہو گیا. تو آلموسٹ کوئی 2 سال کے بعد پھر ہم نے ان کے بورڈز چینج کیے، ان کو پیزا اس کو چیزیس میں. چیزیس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ پتوں کی سے ہوا. ہاں، پتوں کی سے 2015 میں ہوا. آلموسٹ ان دنوں میں ہماری 10 ایئر اینیورسری چل رہی ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جو 10 آدمیوں سے بزنس شروع ہوا اور 3 پارٹنرز سے، 2 پارٹنر اوریجنلی، ابھی ہم اس برانڈ میں ہم 3 پارٹنر ہیں، لیکن میرے ساتھ اکاڑا میں پارٹنر میرے کلاس فیلو تھے. پھر پتوں کی میں ایک میرے پارٹنر ہیں وسیم صاحب ہیں، وہ کچھ آؤٹ لیٹس میں پارٹنر ہیں، لیکن اس کمپنی کو ہم 3 لوگ ہی آن کر رہے ہیں. تو وہ کچھ آؤٹ لیٹس کی حد تک پارٹنر ہیں، لیکن 10 لوگوں سے جو کام شروع ہوا، اب کتنے لوگ کام کرتے ہیں چیزیس میں؟ اب آلموسٹ الحمدللہ 8 to 10,000 کے بٹوین ہیں کچھ نمبر. اچھا، 8 سے 10,000 لوگ اس وقت چیزیس میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا، چیزیس فاسٹسٹ سیلنگ برانڈ ہے، یعنی جو نمبرز ہیں وہ کچھ اس طرح سجیسٹ کرتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ میں یو آر دا ون جو بہت جس کی سیلز سب سے زیادہ ہے. الحمدللہ لاسٹ 2 ایئر سے فاسٹسٹ گروئنگ برانڈ، اور الحمدللہ وہ ایوارڈ بھی چیزیس کے پاس ہی ہے. اچھا، یعنی اب یہ بتائیے کہ آپ نے آپ کا پیزا یا آپ کا بنایا ہوا فاسٹ فوڈ، آپ کے جو اس وقت جو کمپٹیٹرز ہیں اس میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی موجود ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے ایسا کیا ڈالا ہے جو باقیوں نے نہیں ڈالا؟
اس میں بات یہی ہے جو میں نے آپ سے بات کی کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی پاک کی بلیسنگ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ چیزیس میں کام کرنے والا ہر بچہ ایک وہ بھلے کلینر ہے، بھلے وہ ایک گارڈ ہے، ہم حد المکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کہہ لیں کہ ہم اپنا فیملی ممبر سمجھیں، اور ان کی ہر نیڈ، بیسک سے بیسک نیڈ کمپنی پوری کرے۔ ڈیفینیٹلی پوری کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ذریعہ چیزیس بنے۔ یہاں تک چیزیس کا سفر ہونے کا ایک بہت بڑا کریڈٹ چیزیس کی ٹیم کا ہے، بلکہ دیکھیں کہ ہم نے تو شاید وہ کہہ لیں کہ کچھ جسے کہہ لیں کہ ہم تو صرف حوصلہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہاں تک چیزیس کو لانے والے چیزیس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس جو آج سے 13 سال پہلے میرے فرسٹ آؤٹ لیٹ میں بھی جو لوگ امپلائی تھے، الحمدللہ آج بھی وہ چیزیس کا پارٹ ہیں، اور چیزیس ان کو آن کرتے ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت میرے سسٹم میں انفٹ ہو چکے ہیں، لائک اس وقت ہم وہ کہہ لیں کہ ان پڑھ لوگ بھی لیتے تھے، آج وہ چیزیں اسٹرکچر آپ کو بھی پتہ ہے، آئی ٹی کا دور ہے، چیزیں ہیں، تو چیزیں اس لیول پہ چینج ہو گئی ہیں کہ وہ شاید وہ اپنی ان پٹ اس لیول پہ دے نہیں پاتے، لیکن الحمدللہ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ جب تک چیزیس ہے، جب تک ہم ہیں، جب تک ان کی لائف ہے، چیزیس انشاءاللہ ان کو آن کرے گا، اور خالی آن نہیں کرے گا، چیزیس ان کو عزت کے ساتھ روزگار بھی دے گا اور آن بھی کرے گا۔ ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شاید لاکھ پلس سیلری ہے، اور ان کی شاید کوئی ایسی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، بلکہ میری مینجمنٹ کہتی ہے کہ سر ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کچھ کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی سسٹم میں انفٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سر اس کو میرے ریسٹورنٹ پہ نہیں بھیجنا، اس کی سیلری بھلے مجھے چارج کر لیں، اس کی وجہ سے میرا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے وہ کہہ لیں کہ ٹاپ لیول کی مینجمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب تک چیزیس ہے یہ لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے، اس کو یہاں پہ بٹھائیں، عزت دیں، اس کو سیلری دیں، یہی کام ہے۔ تو وہ ان لوگوں کی جو ایفرٹ ہے، جو ڈیڈیکیشن ہے، اس وجہ سے چیزیس یہاں پہ ہے۔ میں اپنی بات کو ایسے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس لوگ کام کر رہے ہیں، کبھی آپ آئیں گے، بلکہ ریسنٹلی ایک دن رات کو لیٹ نائٹ میں گلبرگ برانچ پہ جسٹ وزٹ پہ پھر رہا تھا، تو ایک فیملی اٹھ کے آئی میرے پاس، حالانکہ مطلب ہماری انسٹرکشنز ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا کون ہے عمران جاز، کیا ہے، کس پرپز کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو وہ میں نے ریسٹورنٹ پورا وزٹ کرنے کے بعد میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے، ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے چائے کافی پی رہے تھے، ایک فیملی اٹھ کے آئی، وہ لیڈی، اس کے ہسبینڈ، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے۔ اس نے مجھے کہا سوری سر اگر مائنڈ نہ کریں تو آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے، کویسچن کرنا ہے۔ اس کا کویسچن یہ تھا کہ آپ ان بچوں کو کیا کھلاتے ہیں، کیا پے کرتے ہیں؟ میں چیزیس کی ایک بڑی ریگولر کسٹمر ہوں، 2-4 سال سے میں جب گلبرگ نہیں تھا تب ہم فیملی کے ساتھ جوہر ٹاؤن بھی جاتے تھے، اسلام آباد بھی جاتے ہیں، یہ وہ، اس نے کافی سارے ریسٹورنٹس کا نام لیا، جو ہمیں ادر برانڈز پہ جا کے کبھی فیل نہیں آئی کہ آپ کے بچے اس طرح یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے فیس پہ اسمائلی، بالکل بھی وہ تھکاوٹ، ایسی چیزیں ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور جب بھی ہم آئے ہیں یہاں پہ، جو یہ لوگ ہمارے ساتھ جو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کہیں مارکیٹ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ تو آخر آپ ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگ اس کام کو جاب سمجھ کے نہیں کر رہے، ایز اے پوری ایک اونرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جسے کہہ لیں کہ وہ ڈیڈیکیشن، محبت، لو کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کرتے کیا ہیں؟ پھر وہ میں نے میڈم کو بتایا کہ میڈم ہم کوشش کرتے ہیں، یہ بچے ہمارے امپلائی نہیں ہیں، ہمارے لیے ہمارے فیملی ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میکسیمم جو ہو سکے ہم ان کی کیئر ٹیک کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وہ کہہ لیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم بھی ہے تو وہ بھی چیزیں پوری کرے، اور کوئی بڑی نیڈ ہے تو وہ بھی چیزیں پوری کرے۔ اور الحمدللہ اس چیز پہ بھی ہمارا بڑا بلیو ہے، حالانکہ اسپیشلی ریسٹورنٹ انڈسٹری میں اور اسپیشلی
ڈائننگ والے ریسٹورنٹس میں ایسا کانسیپٹ نہیں چلتا. وہ وہاں پہ اکثر آرڈر ٹیکر ویٹرز کو نہ ہونے کے برابر اچھے کیفیز اچھے بڑے بڑے ناموں والے ریسٹورنٹس میں نہ ہونے کے برابر سیلریز دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹپ بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ ان کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم گورنمنٹ کی بھی منیمم ویج سے کوئی 10% اپنے امپلائی کو زیادہ, بیسک امپلائی کی بات کر رہا ہوں, جو ایک جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, جو ایک کلینر ہے, ایک ڈش واشر ہے, اس لیول کے گورنمنٹ کی منیمم ویج سے بھی زیادہ ہم پے کرتے ہیں. لاسٹ ایئر جب گورنمنٹ کی 36 تھی تو چیزیں الحمدللہ 40 پے کرتا تھا, اور 40 کے ساتھ ساتھ ادر بینیفٹس ان لمٹیڈ ہیں. ایک بچے کا 300 سے لے کے بھلے 30 لاکھ کا بھی میڈیکل ہے تو وہ کمپنی بیئر کرتی ہے. اس کے لیے اور بڑی ساری ایسے پروگرام چیزیں انسینٹیوز ہیں کہ کوشش ہم یہی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ میرا یا فہیم صاحب کا ویژن ہی بالکل کلیئر کٹ سا ہے کہ ان لوگوں کی 100% کیئر ٹیک ہمارے ذمہ ہے. بڑے سارے لوگ, بڑے سارے بزنس مین شاید اپنی چیریٹیز, اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں اپنے شہروں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے یہ لوگ ہیں. اگر ان کی اگر پرابلم چیزیں سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا فیلئر ہے, اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے. کسی کو ہم کوئی بینیفٹ, اکثر وہ فہیم بھائی یہ بولتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی بھیک نہیں دے رہے, وہ کام کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے اسے اجرت دیتے ہیں, ہم کوئی اس پہ احسان نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی کو 2 ماہ پہلے ہماری پوری لیڈرشپ کی ایک میٹنگ تھی. کمپنی کا ویژن بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے لوگوں کو, کمیونٹی کو, اور اس کمیونٹی میں سب سے پہلے ہمارے لوگ آتے ہیں جو چیزیں اس میں کام کرتے ہیں, ہم نے ان لوگوں کو سرو کرنا ہے. تو کسی نے کویشچن کیا ساتھ تھوڑا سا ہمیں پھر بھی کلیئر تو کریں. الٹیمیٹلی وہ مینجمنٹ ہم سے اس پرسپیکٹیو میں کویشچن کر رہی تھی کہ الٹیمیٹلی گول کیا ہے, کمپنی نے کیا اچیو کرنا ہے, دنیا میں کہاں تک جانا ہے, کتنے ریسٹورنٹس بنانے ہیں. اس میں فہیم بھائی بولے مجھ سے پہلے کہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ ویژن یہ ہے, کوئی دوسری تیسری بات بھی نہیں ہے. ہم نے ایک ان لوگوں کو باعزت روزگار دینا ہے, دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کمپنی کی اسٹیٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہے, نہ کوئی ہمارا گول ہے کہ یہ ہم نے پروفٹس اچیو کرنے ہیں, یہ سیلز اچیو کرنی ہے, یہ کچھ. ہم نے باعزت روزگار کریٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر. باعزت روزگار یہ ورڈ بڑا ہم دن میں 10 بار بولتے ہیں. اپنے HR کو کہتے ہیں کہ یار اگر کسی بچے کی پرابلم ہے تو اسے آفس HR کے پاس نہ آنا پڑے, آپ لوگ جائیں, آپ کے نمائندے جائیں ریسٹورنٹ پہ جا کے اس کی پرابلم سارٹ آؤٹ کریں, اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کریں. وہ بچہ کیسے بیچارہ, ایک تو اس کے 2-4 گھنٹے ضائع ہوں گے, وہ اپنا 200 کا پیٹرول ضائع کر کے آئے گا. کوشش اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہر ممکن خیال رکھا جائے. تو ڈیفینیٹلی جب ہم یہ سوچتے ہیں تو وہ بچے بھی پھر اس بزنس میں پوری ڈیڈیکیشن اور اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور اس اونرشپ کا رزلٹ یہ آج کا چیزیس ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے بزنس مین اپنے پیسے بناتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ روزگار, آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ بالکل اس پہ کلیئر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک CSR ہوتی ہے, ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہر بزنس کی. تو آپ کی کمپنی, آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں کہ ہمارا تو بلیو ہی بڑا ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. جو آپ نے اس وقت CSR کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بھی بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں. ہم نے وائلڈ لائف کے ساتھ مل کے سوات والی سائڈ پہ ایک فارسٹ الحمدللہ لگایا ہے. لاسٹ ایئر بھی کوئی 30,000+ ٹریز پلانٹیشن کی, اور خالی وہ پلانٹیشن کی نہیں ہے, اس کی کیئر ٹیک کی بھی ذمہ داری لی ہم نے. اور سیو واٹر اور مختلف کہہ لیں کہ NGOs کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. ہم لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں کہ جینون ضرورت مند تک پہنچیں اور اس کی جینون ضرورت پوری کریں. اور ہمارا یہ بھی مشن ہے کہ کسی کو وہ کہہ لیں کہ ایسے روٹی نہیں دیں. ہماری بڑی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے, کچھ ایسے بھی کام چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے روزگار پہ کھڑا کریں. کسی کو کوئی وہ کہہ لیں کہ
ایسی مطلب کوئی چھوٹا موٹا روزگار بزنس جس میں اس کی کوئی ایکسپرٹی ہو، وہ کہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کچھ کیپٹل نہیں ہے، تو الحمدللہ ایسے بھی بڑے سارے لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماری CSR ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہزاروں لوگ چیزز کے پلیٹ فارم پہ ہی ڈائریکٹلی وہ کہہ لیں کہ ہیں، تو میری تو حتی المکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری CSR کا بھی میکسیمم بجٹ انہی لوگوں پہ لگے۔ اچھا۔ اور لاسٹ 3 ایئر سے ہم ویسے تو پہلے بھی وہ ایک ٹریننگ پروگرام چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں، لاسٹ 3 ایئر سے ہمارا ٹریننگ کا ایک ان ہاؤس بڑا اچھے قسم کا ایک انفراسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس پہ بڑا آنیسٹلی ہمارا ایک پورا ایک بہت بڑا لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر تھا، تو جس پہ میں نے اناؤنس کیا اور اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کی، اسپیشلی وہ جو ٹریننگ کی ٹیم ہے، کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی گروتھ پہ، کیریئر پلاننگ پہ اس لیول پہ کام کرنا اور اس لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور اس طرح ان کو بنا دینا کہ آپ نے مائنڈ میں یہ نہیں رکھنا کہ اس بچے پہ چیزیں کی اسپینڈنگ بھی ہو رہی ہے، چیزیں کی انرجی بھی لگ رہی ہے، ٹائم بھی لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ سال یا 2 سال بعد چیزیں کو سرو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے نیسٹلی اس بچے پہ اس طرح محنت کرنی کہ یہ لائف میں کہیں بھی گرو کرے، کہیں بھی جا کے سرو کرے، چیزیس میں کرے، پاکستان میں کرے، پاکستان سے باہر کرے، لیکن جب وہ اپنی لائف میں کہیں ایک سکسیسفل آدمی بن کے کھڑا ہو تو وہ یہ ضرور سوچے آج میں جو ہوں یہ چیزیس کی وجہ سے ہوں۔ تو الحمدللہ اس طرح کی بڑی ساری ایفرٹ کر رہے ہیں بچوں کی ایجوکیشن پہ، جو چیزیں اس کے اندر بچے کام کرتے ہیں، اگر وہ کچھ بچے پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی ڈیوٹی آورز کم کیے جائیں سیلری امپیکٹ کے بغیر، لائک دوسرے لفظوں میں وہ اسے اگر دوسری وہ کہہ لیں کہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں کریں گے تو وہ انہیں ایک انسینٹیو ہی پاس آن ہو رہا ہوگا کہ اگر وہ کام کم کریں گے پیسے ان کو پورے ملیں گے، پلس ان بچوں کی فی تک چیزیس بیئر کرے گا جو لوگ، اور بچے بہت سارے بچے اچھی یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کی فی چیزیس افورڈ کر رہا ہے، ان کو ان کی اسٹڈی کے لیے ٹائم تک دے رہا ہے، یعنی کہ ایک بچے کی 8 گھنٹے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ تم 6 گھنٹے کام کر لو اور تمہاری سیلری 8 گھنٹوں والی ہی رہے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑے سارے پروگرامز ہیں الحمدللہ، ہم جو اسپیشلی ایسے بچے جو وہی بات ہے کہ جن کی سیلری ہم سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے کم ہے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے خرچے، ان کے بچوں کی بکس تک کمپنی پرووائڈ کرتی ہے الحمدللہ۔ پھر ایک ہمارا پروگرام چلتا ہے، وہ تھوڑا سا میں اس پہ آپ کا بلکہ ٹائم لیتا ہوں، 2 منٹ میں اس کو ایلیبوریٹ بھی کرتا ہوں۔ ہم نے ایک اپنا پروگرام آج سے کوئی 3 سال پہلے لانچ کیا کھانے کا، وہ ایک کوئی ٹیپیکل دسترخوان نہیں ہے، اسے ہم تو ایک کیفیٹیریا کا نام دیتے ہیں، چیزیس کیفیٹیریا۔ وہ پروگرام آیا کیسے، اکثر میری فہیم بھائی سے ڈسکشن ہوتی رہتی تھی، یار یہ لوگ وہ بحریہ ٹاؤن کا بھی دسترخوان چلتا ہے، یہ وہ ہم کچھ ایسا کریں، لیکن ہمارا ایک چیز پہ بڑا فرسٹ ڈے سے بلیو تھا کہ ہم کہتے تھے یار کسی کو روٹی دینے کی بجائے نہ کھلانے کی بجائے کوئی اسے اس قابل کر دیا جائے کہ وہ روٹی کما سکے، تو ہمارا اس چیز پہ آج بھی بڑا اسٹرانگ بلیو ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ انسیڈنٹلی آج سے کوئی 3 سال پہلے جب انفلیشن بڑے ہی عروج پہ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں ود ان 6 منتھ ڈبل نہیں ٹرپل ریٹس، یہی آئل 200 سے 600 پہ چلا گیا، ایسے ہی مطلب ہر چیز، تو بڑا عجیب و غریب سا سینیریو کریٹ ہو گیا تھا جن دنوں میں۔ جو سچی بات ہے کہ وہ وائٹ کالر لوگ بھی ڈسٹرب تھے، پریشان تھے کہ ہم نے اپنے ڈالر یکدم ایک دفعہ گیا تھا 180 سے چھلانگ اس نے ماری تھی اور 300 تک چلا گیا، 300 تک چلا شارٹ پیریڈ میں۔ تو ان دنوں میں جو سچی بات یہ ہے کہ لاکھ روپیہ کمانے والا بندہ بھی بیچارہ پریشان تھا کہ میں کیسے اپنے آپ کو رن کروں اور کیا کروں کیا نہیں۔ ہمارے دل میں ہیں اور فہیم بھائی اکٹھے تھے، ہم نے کوئی مشورہ کیا، سوچا کہ یار جہاں جہاں ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو الحمدللہ لنچ بھی اور ڈنر بھی چیزیس ہی مطلب کرواتا ہے، وہ اسپیشل کھانا بنتا ہے، پھر وہ ان لوگوں کو مطلب ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے آن ریسٹورنٹ ہی۔ تو ہم نے کہا یار یہ ہمارا کھانا تو پکتا بھی ہے، ہم اپنے لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں،
تو کیوں نہ جس مارکیٹ میں کم از کم چلیں، کوئی زیادہ بڑا ہم نہیں بھی کر سکتے تو اتنا کر لیں کہ جس مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہے، ہم اپنے مینیجر کو کہیں کہ اس آپ کی مارکیٹ میں جتنے بھی برانڈز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں اسپیشلی گارڈ کر لیں، سیلز مین کر لیں، جو بیچارے کہہ لیں کہ دیکھیں کہ ایک 60-70 ہزار سیلری لینے والا بندہ بھی آج دیکھیں کہ ایک ڈھابے سے بھی کوئی بندہ کھانا کھائے نا تو مجھے لگتا ہے شاید 200-300 روپیہ اس کا لگ جاتا ہے، منیمم کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی بیچارہ دال چنا سبزی وغیرہ کھائے، میٹ کی بات۔ تو وہ ہمارے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ یار ہم کوئی ایسا کر لیں کہ یار ہم ان لوگوں کو پہلے تو میسیج بھیجیں کہ یار آپ لوگوں نے کھانا چیزیں سے کھانا ہے، آپ بھلے پیک کروا کے لے جائیں اور بھلے یہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے وہ دوسرے لفظوں میں بھکاریوں کو کھانا نہیں کھلانا۔ دیکھیں مانگنے والا تو کہیں سے بھی مانگ کے کھا لیتا ہے، اس کی وہ شاید وہ عزت وہ چیزیں وہ نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ جو پلان تھا یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو بیچارے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور کام کر رہے ہیں اور شاید ان میں سے بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں اتنے مجبور ہیں کہ وہ بھوکے رہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں 300 کا کھانا ہی کھا لوں گا تو مہینے بعد ملٹیپلائی کروں گا 300 کا دوپہر کو 300 کا رات کو، تو میں گھر ان میں سے موسٹلی اگر میں اپنی بھی بات کروں اور ان برانڈز کی بھی بات کروں، ان میں سے کہہ لیں کہ 70-80% اسپیشلی جو لیبر طبقہ ہے وہ تو بیچارے آئے ہوئے ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے رینٹل گھروں میں یہاں پہ کوئی اپارٹمنٹس میں بھی رہ رہے ہیں، اس کا بھی کرایہ بل بجلی جا رہا ہے، آنے جانے کا بھی ان کا خرچہ ہو رہا ہے، تو مطلب ان بیچاروں کو گھر بھیجنے کے لیے کیا بچتا ہوگا۔ تو ہمارے ذہن میں آیا کہ یار ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں اور وہ طریقہ کار سے عزت سے کھانا کھلائیں کہ ان کو فیل بھی نہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی اللہ معاف کرے چیریٹی کا کھانا کھلا رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے۔ تو ہم نے وہ اپنا ایک پروگرام سٹارٹ کیا، تو الحمدللہ اب وہ پروگرام ایسے چل رہا ہے کہ وہاں سے الحمدللہ اب ہمارے اپنے ورکرز کے علاوہ ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور مجھے ایک دن بڑا پراؤڈ فیل ہوا، ایک میرے ادھر جو ہوٹل آفس ہے میرا، وہاں پہ آفس کے سامنے ہی ایک ہمارا کیفیٹیریا ہے، وہاں پہ اکثر میں دیکھتا تھا ٹریفک وارڈن 1122 کے لوگ، اس طرح کے لوگ بھی آ کے کھانا کھاتے تھے اور مجھے ریئلی پراؤڈ فیل ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف ایک افسوس بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں کہ مہنگائی چیزیں لوگوں کو اتنا ڈسٹرب کر چکی ہیں کہ یہ لوگ مجبور ہیں یہاں پہ آ کے کھانا کھانے سے۔ لیکن مجھے پراؤڈ اس لیے ہوتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا، میری وہاں پہ انسٹرکشنز بھی تھی کہ یار آپ لوگوں کا ایٹماسفیئر چیزیں اس لیول پہ رہنی چاہیے کہ کوئی میرے جیسا بندہ بھی آ کے بیٹھ کے کھانا چاہے تو وہ بیچارہ شیم فیل نہ کرے کہ یار یہ میرے لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا فیل کریں گے، میں نے یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے اور کچھ، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ٹرولی جسٹ ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ یار وہ کھانا جو انہوں نے اپنے جسٹ کھانے پہ سپینڈنگ کرنی ہے وہ کسی طرح وہ پورشن ان کے گھر ان کے بچوں پہ ان کی فیملی پہ وہ سپینڈ ہو جائے۔ اچھا اب یہ بتائیے گا مجھے کہ ہم نے آپ کی جیسے سٹوری کی بات کی، CSR کی بات ہو گئی، اس پورے سفر میں آپ کی ایجوکیشن نے آپ کی کتنی مدد کی؟ پرہیپس آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ورچوئل یونیورسٹی سے MBA مارکیٹنگ میں کیا۔ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، اس پہ تو آپ کے پروگرام کی وساست سے میں تو گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جب میں MBA میں پڑھ رہا تھا نا، بلیو می بہت کچھ میں بڑی ساری ورڈنگ بڑی ساری چیزیں ایسی تھی جو میرے لیے فرسٹ ٹائم تھی، اور وہ میں نے پڑھ تو ضرور لیا لیکن اس وقت میری پریکٹیکل لائف سے چیزوں سے دور تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ اسٹریٹجی یہ پلاننگ یہ ٹول کہاں کس ٹائم کیسے فٹ آؤٹ ہونا ہے۔ تو میں نے اپنے بزنس میں آنے کے بعد یہ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس سے سیکھا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک ہمارے ملک میں تو اس چیز پہ بہت ضروری کام ہونا چاہیے، لائک جسے کہہ لیں کہ جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کرواتے ہیں کہ اسٹڈی سے زیادہ آفٹر میٹرک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سلیبس ہمارے پروگرامز چیزیں اس لیول پہ اکیڈمک ڈیزائن ہونے چاہیے کہ جن کا کہہ لیں کہ پریکٹیکلی جو ہمارے ملک کے اندر بزنس ہو رہے ہیں جو جا کے وہ پریکٹیکلی لرن کریں اور وہاں پہ پریکٹیکلی پلے کریں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ دیکھیں کہ
مجھے یہ لگتا ہے اگر میرے پاس میں ہو تو میں کسی کو بھی MBA میں یا کسی بھی اس طرح کے پروگرام ڈگری میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈگری کرنے کے بعد اس کا کوئی پروجیکٹ، کوئی اس کا انٹرنشپ چیزیں پلان ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے پہلے پریکٹیکلی اس کے کوئی 6 مہینے سال کسی بزنس میں، کسی فیلڈ میں، کئی لرننگ میں لگنے چاہیے، کام کرنے کی عادت پڑے، کام کرنے کی عادت پڑے. پھر وہ 7 سال بھلے اپنی کوئی ڈگری کیری کر لے یا بعد میں ڈگری لے تو اس کی لرننگ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی میرا تو یہ بلیو ہے کہ پڑھائی سے زیادہ اسپیشلی جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ سکلز کی بڑی کمی ہے اسکلڈ ریسورسز کی چیزوں کی. وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فار ایگزامپل میں ایک الیکٹریشین ہوں، میں ایک شیف ہوں، لیکن جب اس کی پرفیکشن اور اس کی اسکل کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا کوئی کہہ لیں کہ انٹرویو کرتے ہیں، اس کی کوئی ٹرائل پہ اس کو کھڑا کرتے ہیں، تو بلیو میں وہ اتنے کو ویک لوگ ہوتے ہیں جس پہ شاید جیسے ہم بھی کام کر رہے ہیں ادر انڈسٹریز کے لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ ان کو رکھ کے سکھانا پڑتا ہے. تو اگر یہ چیزیں ہمارے کسی طرح اکیڈمک سلیبس کا پارٹ بن جائیں، جسے کہہ لیں کہ پریکٹیکل ٹریننگ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا ہی مفید ہوگا، اس بچے کے لیے بھی بڑا ہی ہیلپ فل ہوگا، اس کی کیریئر گروتھ اور چیزیں، اور اس کے بغیر تو ڈیفینیٹلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور رہی بات ایک اور بات آپ نے جو اسٹڈی کی بات کی کہ کتنا ہیلپ فل ہے، میرے پارٹنر جو فہیم بھائی ہیں وہ میٹرک پاس ہیں، لیکن الحمدللہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کبھی انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ فیل بھی نہیں کریں گے. تو میں اسٹڈی کو ایسے ایلیبوریٹ کرتا ہوں، جب اب اکثر ہماری وہ جسے کہہ لیں کہ مینجمنٹ کی میٹنگز میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے سارے اب گوروز اور وہ کہہ لیں کہ کوچ اور مطلب اس طرح کے لوگ آ کے ہماری بھی کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں، ورکنگ چل رہی ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر کو ہم نے کیسے اسٹیبل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، بڑی ساری ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو چیزیں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کو وہ اسٹریٹجیز کا، ٹولز کا اس طرح کر کے وہ نام دے رہے ہوتے ہیں، تو میں دل میں کہیں نہ کہیں ہنس رہا ہوتا ہوں، یار یہ جو آج یہ بات کر رہا ہے نا، فلاں ٹائم آج سے 10 سال پہلے پتوں کی میں اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے میں نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا. یہ آج کہہ رہے ہیں یہ اسٹریٹجی ہوگی، یہ SOP ہوگا، اس کی بک بنے گی، اس کو ہم ایسے لکھیں گے اور یہ جائے گا. تو میں اس رزلٹ پہ سر پہنچا ہوں کہ دیکھیں کہ جو ایک ڈیڈیکیشن ہے نا، جو ایک پیشن ہے، وہ انسان کو وہ لرن کروا دیتا ہے جو اس نے شاید کسی انسٹیٹیوٹ سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی ورک شاپ سے بھی لرن نہیں کیا ہوتا. جب آپ کسی اپنے کام میں ایک اس پیشن کے ساتھ گھستے ہیں نا کہ وہاں پہ جو کوئی گیپ، کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ اسے آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، اگر آپ اپنے کام میں اتنا کو انوالو ہے نا، بلیو می آپ کے مائنڈ میں اس کو فکس کرنے کے لیے 40 طرح کے سلوشن آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اور جب آپ اپنے کام میں گھسے نہیں ہوتے، اکثر میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں یار دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ملٹی نیشنل کے 20 سال کے ایکسپیرینس بھی ہیں، آپ نے فلاں انٹرنیشنل ورک شاپ بھی اٹینڈ کی ہوئی، فلاں کورس بھی کیا، فلاں کورس بھی کیا ہوا، لیکن جب آپ کے کام میں دیکھتے ہیں یہ بھی گیپ ہے، یہ بھی گیپ ہے، یہ بھی گیپ ہے. میرے جیسا ایک ان پڑھ آدمی جس نے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں لیا ہوا، کہیں کسی سے پتہ بھی نہیں ہے ملٹی نیشنل ہوتی کیا ہے، کام کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، لیکن میں نے آج آپ لوگوں کے درمیان آپ لوگوں کی باتیں سن کے، آپ آج بھی ان باتوں کو جسٹ بکس کی حد تک رکھنا چاہ رہے ہیں، پریکٹیکلی انوالو نہیں کرنا چاہ رہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب کوئی بھی بندہ اپنے آپریشنز میں، اپنے کام میں پریکٹیکلی بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ گھستا ہے نا، بلیو می تب جو اس کی لرننگ ہوتی ہے نا، وہ شاید وہ ایک یونیورسٹی سے بھی نہیں ہوتی. تو اپنے کام کو پیشن کے ساتھ جو بندہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ اسے کامیابی بھی دیتا ہے اور پھر اس کے کام میں پرفیکشن اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ عمر کے جس حصے میں آپ لوگوں نے پاکستان کے بزنس کا فیوچر بنانا ہے، آج آپ کے پاس 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں یا 8,000 لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا میں AI آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے،
بہت ساری نوکریوں کو جن کو خطرہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ کام جو کوئی شخص ایک ہی کام روزانہ کرتا ہے اس کی وہ نوکری ختم ہونے والی ہے. ایگزیکٹلی ایسے آپ کی اب اور پھر میں آپ کے حوالے سے آج جب ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا, کچھ لوگوں سے میں نے بات کی کہ دنیا میں روبوٹ کوکنگ بھی کر رہے ہیں, دنیا میں روبوٹ اب تقریباً مکمل برگر بھی بنا دیتے ہیں, مکمل پیزا بھی بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ہیومن سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو نمبر آف پیپل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کچن میں اگر آج 10 آدمی کام کر رہے ہیں ایک ریسٹورینٹ کے, تو 10 سال بعد کتنے لوگ؟ ڈیفینیٹلی آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ ایک بڑا, میں تو سمجھتا ہوں ایک بڑا خوفناک اور بھیانک قسم کا سین آنے والا, اور اسپیشلی ہمارے جیسے کنٹری کے لیے, پاکستان جیسے ملک کے لیے, جہاں پہ وہ کہہ لیں کہ ریسورس, مین پاور, لوگ, آبادی, پاپولیشن سائز جس لیول کا سائز ہے, ایسے ملک کے لیے تو ایک انتہائی ڈینجرس سچویشن ہے, جس کو تو ہم وہ کہہ لیں کہ اس طرح بھی ڈیل نہیں کر سکتے کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں اور ان کو وہ کہہ لیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح گھروں میں بیٹھے کچھ نہ کچھ ہم سپورٹ کر دیں. ہمارے ملک تو اس قابل بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سچویشن تو بڑی بھیانک سی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے لیے جو ایفرٹس, جو چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن جو آپ کا میرے سے کویسچن ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید 100 بندوں کا کام بھی ایک بندہ کر رہا ہوگا, اور پریکٹیکلی ہوگا بھی. یہ ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کا دور تھا. ٹیکنالوجی سے جتنی ہیلپ ملی, ٹیکنالوجی کے آنے سے بھی ایسے کام جو 20 لوگ کرتے تھے وہ 2 لوگ کرنے لگ گئے. وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی آفس ورک میں بیٹھ کے, پریکٹیکلی بیٹھ کے, جن کی وہ چیزیں بنانے کے لیے, ایک کام کو کرنے کے لیے 10 لوگ ہوتے تھے. لیکن آئی ٹی کی وجہ سے ہمیں ایسے ٹولز, ایسے گیجٹس, ایسی فیسلٹیز ملی جو وہ کہہ لیں کہ 10 لوگوں کا کام اونلی ایک بندہ کرنے لگ گیا. ڈیفینیٹلی ابھی آپ نے اے آئی کی بات کی ہے, تو اے آئی سے تو ڈیفینیٹلی یہ وہ جسے کہہ لیں کہ ایک دفعہ شاید دنیا میں, شاید نہیں یقیناً دنیا میں انقلاب آ جائے گا, اور بڑی ساری پاپولیشن مجھے لگتا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ جائے گی, ان کے پاس کچھ آپ بھی امپلیمنٹ کریں اپنے آفس میں, اپنے سسٹمز پہ. ہم بڑی ابھی جو سچی بات یہ ہے کہ ابھی ہم وہ کر رہے ہیں. ابھی تو آئی ٹی بیس ڈیولپمنٹ پہ ہی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں, لیکن کچھ پروگرامز ہیں ایسے جن پہ ہماری کوئی لاسٹ 1 سال سے ورکنگ چل رہی ہے اے آئی بیس کرنے پہ. تو اس میں کچھ کیمراز لگے ہوئے ہیں, اپنا CCTV مانیٹرنگ روم ہے, جس کی ہر چیز کو جسے کہہ لیں کہ ابھی لوگ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس کو اے آئی پہ کنورٹ کرنے کے لیے ہم آلریڈی ہماری ورکنگ چل رہی ہے, لیکن روبوٹک والے کام پہ ابھی نہیں چل رہی. لیکن ڈیفینیٹلی اس کو یہ کہہ لیں کہ شاید یقیناً آنے والے وقت میں یہ چیز شاید ضروری ہو جائے گی. اور کچھ چیزیں لائک وہ کہہ لیں کہ آئی ٹی یا اے آئی ہمیں اس پرفیکشن کے ساتھ وہ رزلٹس دے گی جو شاید انسان دے بھی نہیں سکتا. اچھا فرض کریں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاسکنگ یو کہ یور کمپنی سیکرٹ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ جو بھی اے آئی کو اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں, تو کیا ظاہر ہے کمپنی پالیسی ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اب تو نہیں لوگوں کو ہم تو نہیں نکال رہے, لیکن بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اے آئی آئے گی, وہ بندہ چلیے خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا, تو آپ اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. تو آپ کی ورک فورس میں کتنی کمی ہوگی اگر آپ وہ پلان جو بھی آپ کا ہے وہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ یار دیکھیں ڈیفینیٹلی کمی تو اس میں تو اگر دیکھیں کہ جس طرح ابھی دنیا میں ہو رہا ہے, اگر وہ چیزیں بہت جلدی پاکستان میں بھی آ جاتی ہیں اور پاکستان میں بھی اڈاپٹ ہو جاتی ہیں, کچھ چیزوں کو, جو سچی بات ہے ابھی آپ نے جو بات کی نا, کچھ چیزوں کو تو ابھی تک وہ کہیں نہ کہیں ہماری ایفیشنسی کو ضرور ڈسٹرب کریں گی. جیسے میں نے ابھی بات کی
کچھ چیزوں پہ اے آئی سے ہیلپ لینا ہمارے بزنس ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے جو ایفیشینٹ رپورٹس جنریٹ ہوں گی ہمیں، وہ ہمارے بزنس کی ہیلتھ کے لیے بڑی ہی یوزفل ہوں گی. اور کچھ رپورٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہیومن بیس ہوتی ہیں، اور ان بیسس پہ جو رزلٹس ہیں یا جو ہماری ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ شیکی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو رزلٹس ہوں گے وہ اور ہوں گے. لیکن ابھی کہیں نہ کہیں ہم پری پلانڈ بھی دیکھیں کہ ہمارے کنٹری کے ڈائنامکس چیزیں بھی کچھ اس طرح ہیں. جیسے جو سچی بات ہے، ہم نے بتایا کہ آپ کو ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں کی روزگار جنریٹ کرنے کے لیے ہی بزنس کر رہے ہیں اور کرنا ہے. پھر جس وجہ سے ہم بڑی ساری چیزوں پہ خود بھی ون سٹیپ ابھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ یار لوگوں کو بے روزگار کریں گے، کہاں جائیں گے. ہمارا تو الٹیمیٹلی ویژن ہی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو روزگار دینا. عمران صاحب، آج ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، 2035 کا جو چیزیس ہوگا، فرض کریں کہ اس کے اتنے ہی ریسٹورنٹ ہیں، اور آج اگر اس میں 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں تو 2035 میں اتنے ہی ریسٹورنٹس کتنے لوگ چلا رہے ہوں گے؟ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں انتہائی منیمم بھی جاؤں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج لائک میرے 50 آؤٹ لیٹ جتنے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں نا، آلموسٹ شاید اگر ڈیفینیٹلی اگر ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ مجھے جو کہ کرنی پڑے گی، میرا خیال اٹس ناٹ آپشن. میں اس سے وہ ظاہری سی بات ہے، میں نے تو پہلے بات کی کہ وہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہ کریں. وہ تو پھر ایسے ضرورت بن جائے گی، جیسے میں نے کہا کہ وہ تو بزنس کی ہیلتھ کے لیے ہی ضروری ہے، تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہ کرنی پڑے. تو مجھے لگتا ہے کہ منیمم بھی میں ایک سیف سی بھی بات کروں تو آلموسٹ یہی لوگ 4 ٹائم ریسٹورنٹس یعنی کہ 200 ریسٹورنٹس کو یہی لوگ چلا لیں گے. اچھا، یعنی کہ اس حد تک چیزیں کنٹرول آپ چونکہ ایک بزنس مین ہے، آپ نے دوسری سائڈ پہ بات کی ہے، لیکن یہی ریسٹورنٹ چلانے کے لیے جتنے اب ہیں تو اس سے یعنی میرا خیال ہے 1/4 لوگ یہی سائز چلا رہے ہوں گے. یعنی آج اگر 10,000 لوگ ہیں تو 2,500 لوگ چلا رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اچھا، تو یہ ہوگی ٹیکنالوجی. ڈیفینیٹلی یہ اگر روبوٹک ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، دیکھیں کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بڑی ساری چیزیں ابھی کچھ گیپ پاکستان میں اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کہہ لیں کہ لٹریسی ریٹ کی کمی کی وجہ سے، اور اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی اگر میں 2-4 سال پیچھے چلے جاؤں ٹیکنالوجی کی. لیکن اب جو اویئرنیس چیزیں آ رہی ہیں، جتنا اے آئی نے چیزوں کو آسان کر دیا ہے، وہ جسے کہہ لیں کہ ان پڑھ لوگ بھی آئی ٹی کو سمجھنے لگ گئے ہیں، لرننگ لینے لگ گئے ہیں، تو الٹیمیٹلی تو چیزیں اتنی کو آسان اور اتنی کو سمپلیفائی ہو جائیں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ لائک میرے فار ایگزامپل ایک ریسٹورنٹ میں فرنٹ پہ وہ کہہ لیں کہ 100 لوگ کام کرتے ہیں، تو جب وہی بات ہے کہ سارا کچھ آٹومیشن پہ چلا جائے گا، جسٹ ایک وہ کہہ لیں کہ کلیننگ کے لیے روبوٹ رہ جائیں گے. آپ بیٹھے بیٹھے اپنے ہی موبائل سے آرڈر کر دیں گے، اپنے ہی موبائل آپ کی ٹیبل پہ شاید کوئی اٹینڈ کرنے والا لوگ نہیں ہوں گے. تو وہ چیزیں تو بے بہا ہیں. ابھی مجھے وہ ایک ہمارے کنسلٹنٹ ہی ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ امریکہ گئے ہوئے تھے اپنے بیٹے سے ملنے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے روڈ کے ساتھ ایسے ایک باکس جاتے ہوئے دیکھا، تو بلکہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ پاپا یہ دیکھیں یہ کیا جا رہا ہے. تو کہتے کہ میں نے اس سے جب کویسچن کیا تو اس نے کہا کہ یہ ہوم ڈیلیوری ہے جو تھرو روبوٹ جا رہی ہے، جس میں اب دیکھیں گے یہ تو ابھی میں نے اپنی بات میں پہلے میں نے بتایا کہ یہ تو میں اپنی ان ہاؤس کی باتیں کر رہا ہوں کہ روبوٹ کام کریں گے. روبوٹ تو اب سڑکوں پہ بھی کام کرنے کے لیے چلے گئے. تو وہ اب دیکھیں گے ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوم ڈیلیوری کرنے والے رائڈرز ہیں. اگر وہ ہمارے پاس سسٹم آ جاتا ہے دیکھیں تو پھر یہ ہزاروں لوگ تو گئے. تو یہ اس طرح کی یہ ایک ایگزامپل ہے، اور بڑی ساری ایگزامپلز ہیں. جیسے میں نے بات کی کچھ ہمارا چھوٹا سا ایک پروگرام چل بھی رہا ہے کہ لائک ہمارے ایس او پیز کو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر سیگمنٹ میں کوئی نہ کوئی مینیجر کھڑا ہوتا ہے جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے، جو بچوں سے ایس او پیز چیزیں فالو کروا رہا ہوتا ہے.
تو اب اس پہ ہماری جس کمپنی سے ڈسکشن ہوئی انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں جتنے بھی آپ کے یہ پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ہم تھرو AI کنٹرول کریں گے اور آپ کے کیمرے کیپچر کریں گے اور ریئل ٹائم میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل رہا ہوگا کہ اس پریمسز میں اتنے بندے ہونے چاہیے یا اس اسٹیشن پہ 2 بندے کھڑے ہونے چاہیے اور اتنے سیکنڈ یا اتنے منٹ کے لیے اگر کوئی بندہ غائب ہوگا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ یہ اسٹیشن خالی ہے. اگر کسی نے سر پہ کیپ نہیں پہنی ہوگی وائزر نہیں پہنا ہوگا تو اس کو وہ سرکل کر دے گا کہ یہ بندہ بغیر وائزر کے مطلب گھوم رہا ہے. تو مطلب اس طرح کی بڑی اب ان چیزوں سے ہی ہمارا اچھی خاصی مطلب مین پاور یہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں. ابھی یہ وہ ٹول ہیں جو بہت ہی بیسک ہیں. تو ان سے اگر ہماری وہ اچھی خاصی وہ جسے کہہ لیں کہ کاسٹ سیونگ مین پاور سیونگ ہو جائے گی تو جو اگلی آپ بات کر رہے ہیں روبوٹک سسٹم والی تو اس سے تو شاید میں کہتا ہوں کہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ شاید 20% بھی آ جائے گی شاید تو اس سے بھی ابھی تو بلکہ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہیومن فری بزنس بھی رن ہونے لگے ہیں. سننے میں نہیں آ رہا کہ بلکہ امریکہ میں تو چل رہے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح انٹرنیٹ نے وہ دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ گلوبل کر کے اتنا سا کر دیا نا تو اب یہ چیزیں وہ ایک وقت تھا شاید جب وہ ہمارے جیسے ملکوں میں وہ چیزیں آتے آتے بہت ٹائم لیتی تھی جیسے وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے 100 سال پیچھے. اب شاید نہیں یقیناً یہ ٹائم ڈیوریشن ڈسٹینس بڑا ہی کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب یہ چینج ایسے نہیں ہوگا کہ امریکہ میں آج آ گیا تو پاکستان میں 100 سال بعد آئے گا. یہ ود ان ایئرز ہی آئے گا. پچھلے سال پاکستان کی یونیورسٹیز کے بارے میں ایک اسٹیٹسٹکس آئی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ 13% کم بچوں نے داخلہ لیا ہے پچھلے سال کا اور اس سال شاید اس میں ڈکلائن آئے گا ڈیو ٹو دا ریزن کہ جو پڑھائی ہو رہی ہے اور جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس میں شاید کوئی جڑت نہیں ہے اس کا کوئی باہمی تعلق نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا اور جو پاکستان میں ایک IT کی بہت بڑی کمپنی کے وہ فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے CEO بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے 12 سال کا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو کیا پڑھانا ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے 6 سال آلریڈی ضائع ہو چکے ہیں ریگولر لرننگ سسٹم میں. آپ اپنے بچوں کو جیسے آپ نے دنیا کو دیکھا اور آپ جو دنیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے آج کے جو بچے خاص طور پہ وہ بچے جو آپ کے بچوں کی ایج کے یعنی چھوٹے بچے ہیں 7 8 5 سال کے. جو آپ نے پہلے میں بچوں کی میں بات آپ کو بعد میں بتا جو آپ نے بچوں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کم کی ریزن بالکل یہ جینون ہے. دیکھیں کہ مجھے بعض اوقات خوف بھی آتا ہے اور مطلب کہ اس لیول پہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. ہمارے پاس بڑے سارے سسٹم کے اندر بچے ایسے ہیں جو MPhil اور مطلب اس طرح کی ان کے پاس ڈگریز ہیں اور وہ بیچارے ایک وہی بات ہے کہ اس طرح کی ڈگری کرنے کے بعد ایک وہ جسے کہہ لیں کہ لیبر والی جاب کرنے کے لیے بیچارے نا دھکے کھا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 ویک پہلے میں جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے آفس آ رہا تھا اپنے وہ میرے آفس کی بیک سائڈ پہ مسجد میں پیدل ہی گیا ہوا تھا پیدل ہی آ رہا تھا. باہر ایک لڑکا مجھے ملا وہ میاں والی کا رہنے والا تھا. اس نے کہا سر میں نے آپ 1 منٹ آپ سے بات کرنی ہے. ویسے تو اکثر ہمارے پاس نا ہمارا ریکروٹمنٹ کا سسٹم کچھ ایسے ہے کہ الحمدللہ ایوری ٹائم ایسے رش لگا رہتا ہے جیسے وہ کسی آرمی کے ریکروٹمنٹ سینٹر میں ہو. تو مجھے وہ بچہ تھوڑا سا ویل گرومڈ لگا تو بس پتہ نہیں وہی بات ہے کہ بعض اوقات اللہ ہی دل میں ڈال دیتا ہے یا میری اس سے ملاقات بھی ہوگی چیزیں بھی ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. گرمی تھی بہت زیادہ میں اسے ساتھ لے آیا اندر آفس میں بیٹھا. میں نے اس سے پوچھا کہاں سے کیسے. اس نے کہا سر میں ریکویسٹ ہے کہ مجھے جاب چاہیے اور مہربانی کر کے مجھے جاب دے دیں. میں نے جب اس سے بیک گراؤنڈ اس کا پوچھا تو اس بچے نے MPhil فزکس میں کیا ہوا ہے اور وہ PhD کرنا چاہ رہا ہے. میاں والی کا رہنے والا ہے. ایک ٹیچر کا بیٹا ہے. یہاں پہ پہلے رہتا تھا ابھی بھی وہیں رہتا ہوگا پتہ نہیں برکت مارکیٹ میں. تو میں نے کہا تم لاہور میں رہ کے اس نے ساری اپنی ایجوکیشن لی. میں نے کہا کہ تم نے اپنی ایجوکیشن کو افورڈ کیسے کیا یہاں تک کہ ڈگری کیسے کمپلیٹ کی. اس نے کہا جی ہوم ٹیوشنز اور چیزوں سے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میرا کیریئر مطلب نہیں میں بنا پا رہا.
تو جس وجہ سے میں پریشان بھی ہوا اور اس بچے سے انسپائر بھی ہوا، اور پھر میں نے اس کو فوراً سے مطلب جاب اس کی ارینج کروا دی. وہ بچہ ماشاءاللہ تھرو آؤٹ اسکالرشپ پہ پڑھا ہوا، اور وہ جسے کہہ لیں کہ پوزیشن ہولڈر ہے. اس نے ایم فل بھی اسکالرشپ پہ کیا اور ایم ایس سی بھی. اور مطلب میں اس لیے زیادہ وریڈ ہوا کہ یار چلیں، کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو ایوریج سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بھلے وہ ماسٹر کی ڈگری لے بھی لیتے ہیں. یہ بچہ تو وہ بچہ ہے جس نے وہ کہہ لیں کہ جو ٹاپر کلاس کا ہے اور جس نے اسکالرشپ پہ اپنی ساری اسٹڈی کی ہے. تو اس بچے کے لیے بھی کہہ لیں کہ کوئی روزگار کا بندوبست نہیں ہو پا رہا. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ کہ یار ایک وہ کہہ لیں کہ اسے وہ مجھے بتا رہا تھا اس کا پتہ نہیں ایم فل میں یا ایم ایس سی میں اسے گولڈ میڈل بھی ملا ہوا ہے. تو مطلب اس طرح کے ریسورس اگر ہمارے ملک میں ابھی بیچارے رول رہے ہیں تو وہ پھر کیوں یونیورسٹیز میں جا کے فیسز پے کر کے ڈگریز لیں جب انہیں کوئی آگے سے جاب ہی نہیں ملنی. تو بلکہ جو سچی بات یہ ہے کہ آج میں نے آپ کے پاس آنا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام کی وساست سے گورنمنٹ کو بھی ایک چھوٹی سی اپیل کر دوں کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ سر لاسٹ 2-3 سال کے اندر بڑا ہی وہ جسے کہہ لینا کہ وہ ایک انٹلیکچوئل ریسورس سارے کا سارا ڈرین ہوا ہے. جی بالکل. اور اتنا کو ڈرین ہوا ہے کہ جو سچی بات ہے کہ آج ہم اپنی انڈسٹری کے لیے بھی کوئی اچھے لوگ ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں ملتے نہیں ہیں. حالانکہ ہم انڈسٹری میں وہ لوگ ہیں جو شاید سب سے اچھی پہ اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، بینیفٹس دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے سر کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کے لیے بڑی ایفرٹ کرتی ہے، باہر سے انویسٹر لایا جائے، یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے، یہ کرے وہ کرے. تو ہماری گورنمنٹ دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا، میں آج سے اپنا سرمایہ باہر نکالنا شروع کر دیتا ہوں، کیا آیا کہ وہ پاکستان کی اکانومی پہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا؟ اگر باہر سے ڈالر آنے سے امپیکٹ پڑتا تو یہاں سے جو جائیں گے تو اس سے بھی تو امپیکٹ اتنا ہی. بالکل. میرے خیال میں کوئی اتنا وہ کہہ لیں کہ اکانومسٹ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. لیکن اگر میں سوچتا ہوں کہ بس میں نے آگے ری انویسٹ پاکستان میں نہیں کرنا اور میں نے باہر جانا ہے، تو اس کا بھی مجھے لگتا ہے میرے حساب سے تو امپیکٹ اتنا ہی آئے گا. اگر کچھ ڈیفینیٹلی بلکہ اس سے کچھ زیادہ بڑا آئے گا. اس کا اکنامکلی بھی آتا ہے اور اس کا جو امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ اعتماد میں کمی بھی ہوتی ہے لوگوں کی. ڈیفینیٹلی. تو سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ مطلب لوگوں کو، بزنس مینز کو، انٹرپرنورز کو اس لیول پہ سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے کہ جو لوگ کمپلائنسز پہ کام نہیں کرتے ان کے لیے انسٹرکشنز بھی ہونی چاہیے، گائیڈ لائنز بھی ہونی چاہیے، ان کو پش اپ بھی کرنا چاہیے، کسی طرح کے بھی کمپلائنسز ہیں. لیکن یہاں پہ المیہ سر یہ ہے کہ جو سچی بات یہ ہے کہ ایک کمپنی کروڑوں روپیہ ٹیکس دیتی ہے اور ایک درجہ چہارم کا ایک کلرک آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے میں آپ کے بزنس کو سیل کرنے لگا ہوں. دیکھیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ سوسائٹی چلیں اپنے لیے تو وہ کما رہا ہے، یہ اوور آل پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے، سرو کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں فار ایگزامپل میرے ایک بزنس کو تالا لگ جاتا ہے، شاید میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ میں تو سروائیو کر لوں گا. یار اس میں جو 100 لوگ ہیں کام کر رہے ہیں مزدور، ان کا کیا اس بندے نے ارینجمنٹ کیا کہ صبح سے اس کو تو تالا لگ گیا، یار صبح سے تو میرے آفس آ جانا، یہاں پہ آ کے جاب کر لینا. دیکھیں کہ بالکل اس چیز کا کوئی پلان نہیں ہے. مطلب کوئی دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی ادارہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سپورٹ کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیگ پولنگ کے لیے اس حد تک کہیں کہ کسی کو ایک چھوٹا سا کلو بھی مل جاتا ہے نا، یا تو وہ بلیک میلنگ کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ کر دیں میرے ساتھ، وہ کر دیں، یا پھر وہ اس لیول پہ بلیک میلنگ کرے گا کہ
ہمارا سسٹم اتنا ویک ہے کہ وہ کہے گا فوراً سے اس بزنس کو تالا لگا دو، باقی باتیں بعد میں کریں گے. اس تالا لگانے سے اسے یہ بھی خیال نہیں آ رہا یار میں اس بندے کے ساتھ تو چلیں جو کروں گا یار اس میں جو 200 بندہ کام کر رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے. آپ اس کمپنی کو فائن امپوز کریں، اس کو پلنٹی دیں، لیکن آپ بزنس کو بند کر کے اس کا مجھے یہ بتائیں. ایک تو ڈائریکٹلی تو جو ورکر وہاں پہ کام کر رہے ہیں امپیکٹ ہے ہی ہے، جو پیچھے سے جہاں سے ان کی سپلائیز آ رہی ہیں مطلب پتہ نہیں انڈائریکٹلی تو کتنا کوئی بھی بزنس ہے اس کے ساتھ کتنا ریسورس ایک سے دوسرا جڑا ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں. میں دبئی کسی ایک بزنس مین کے پاس، اپنی انڈسٹری کے بزنس مین کے پاس بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہماری کسی کسٹمر نے کمپلین کی ہماری کسی بھی چیز کی، وہ ٹیسٹ کی، کوالٹی کی، واٹس ایور جو بھی ہے. تو کمپلین کرنے کے بعد میں اس کی نا بات سن کے بڑا جسے کہتے ہیں کہ حیران ہوا کہ یہ وہ ملک ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو پھر وہی بات ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر بزنس مین مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پہ کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین بھی نہیں تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بیکری تھی. اس نے کہا جی میں نے کمپلین کی تو گیسٹ نے کمپلین کی، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میرے خلاف وہ ایکشنز ہونے تھے، میڈیا پہ بھی چلنے تھے، میری آ کے شاپ کو تالے بھی لگنے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا تھا. کمیٹی کی طرف سے لوگ آئے، انہوں نے میری ایک پراپر انسپیکشنز کی، پھر مجھے اس پہ گائیڈ لائنز دی، پھر انہوں نے مجھے میل کر کے مجھے تیار کر رہے تھے کہ جب ہم اس بندے کو آپ کو اپنے آفس میں بلائیں گے، آمنے سامنے بٹھائیں گے، چیزیں کریں گے. وہ یعنی کہ مجھے سپورٹ کر رہے تھے، مجھے گائیڈ لائنز دے رہے تھے کہ آپ نے اس کے اس کویسچن کا ایسے آنسر دینا ہے. تو سارے دیکھیں کہ ایسے انوائرمنٹ میں کوئی بزنس مین کیوں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کیوں گرو نہیں کرے گا، کیسے نہیں کرے گا. تو اگر جیسے انہوں نے مجھے وہ بات بتائی، میں نے کہا اگر خدا نخواستہ ایسا سرکمسٹانسز پاکستان میں ہوتے تو انہوں نے کہا پہلے تو اس بندے نے تالا لگا دو، اس کو الٹا لٹکا دو، باقی باتیں ساری بات سٹینڈرڈ ہے. پہلے تالا لگاؤ، اور پھر میڈیا پہ خبر چلے گی، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی، اور اس کے بعد اشتہاری قرار دے دیا، اور پھر بعد میں آپ کی سنیں گے، اور پھر بعد میں ہو سکتا ہے یہ سوری غلطی اور اتنی دیر میں بزنس کی ساکھ بھی تباہ ہو چکی ہے، سب کچھ برباد. میں تو دیکھیں کہ پھر بھی اس سائڈ پہ آتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ بزنس مین بیئر کر لے. دیکھیں کہ جو انڈائریکٹلی وہاں پہ اگر 100 200 1000 2000 اس بزنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان لوگوں کا اس آفیسر نے کیا ارینجمنٹ کیا ہے، اس کو کہاں سے جاب دینی ہے یار. اس سے تو اچھا یہ ہے کہ یار اسے کہیں کہ یار یہ بزنس تو بند نہیں ہونا، لیکن اسے پلنٹی امپوز ہونی ہے، فائن ہونا ہے، ڈیٹ سیٹ جو بھی ہے. اگر الٹیمیٹلی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ 100% ہی بلو کمپلائنسز پہ کام کرے، پھر میری تو اداروں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے، دیکھیں کہ اس دور میں بھی آ کے اگر اتنی بڑی وائلیشنز ہو جاتی ہیں تو اس بزنس مین کو پوچھنے سے پہلے جو اوپر وہ کہہ لیں کہ صاحب اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس آفیسر جس کی جیورسڈکشن میں وہ بزنس ہو رہا ہے، جس کی جیورسڈکشن میں وہ وائلیشنز ہوئی تھی، وہ چیزیں ہوئی تھی، اس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے اس کو سٹارٹ ہی کیوں کرنے دیا ہے. بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی کچھ کمپلائنسز ہوتے ہیں جو میک شور کرنے تو وہ آپ نے وہ پہلے کیوں نہیں میک شور کیے. آج جب سب کچھ ہو گیا تو آج ہی کیوں یہ سچویشن آ رہی ہے. یہ تو پاکستان ان شارٹ سی بات ہے، یہ سارے کا سارا بلیک میلنگ کا چکر ہے. کوئی بندہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. ہر بندہ جسے کہہ لیں کہ اپنے پیٹ پہ وہ کہہ لیں کہ ساتھ لائل ہے، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ فلاں ادارہ، فلاں کمپنی، فلاں بزنس مین کتنا کو سوسائٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کیسے پے بیک کر رہا ہے. یار دیکھیں کہ اس سے بڑا پے بیک کیا ہوگا کہ میں اپنی بات کیا کروں گا، ہزاروں بزنس مین ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی دیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بڑے سارے، یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں گا، بڑے سارے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کمپلائنسز کے تحت لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. اور بلیو می میں اگر اپنی بات بھی کروں تو یقین کریں کہ ایک مالی لیول کا بندہ آئے گا، وہ یہ کہے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی پارکنگ سفیشینٹ نہیں، اس لیے میں آپ کے ریسٹورنٹ کو تالا لگا کے جا رہا ہوں. یعنی آپ کا بزنس کیوں چل رہا ہے، آپ کا بزنس کیوں چل رہا ہے، آپ کا بزنس کیوں چل رہا ہے. اصل بات یہ ہے. پھر میں ایک بات اور بھی سوچ رہا تھا، رات ہی سوچ رہا تھا. میں نے کہا کہ ایک میری پراپرٹی ہے، وہ میں نے ایکوائر کی ہے، اس کی بائی لاز کے مطابق وہاں پہ
20 گاڑیوں کی پارکنگ ہونی چاہیے تھی، وہ ہے بھی ہے. اگر ایک بزنس پہ رش آؤٹ آف باکس ہو گیا ہے، گیسٹ آ گئے ہیں، تو اب اس میں اس بزنس مین کا کیا قصور ہے؟ اگر میری ایک پراپرٹی ہے، اس کی بائی لاز کے مطابق اتنی جگہ ہونی چاہیے تھی، اتنی جگہ ہے بھی، لیکن وہاں پہ 20 کی بجائے اگر 40 گاڑیاں آ گئی ہیں تو وہ بزنس مین اس میں کیا کرے؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ لوگ بھاگ جائیں، اس کو مینیج کرنا ہے. لیکن یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے، ہر ادارہ بلیو می لیگ پولنگ کا رول پلے کرتا ہے، کوئی بھی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ سر، اگر ہم اپنے کم از کم اپنے ملک کی، یہاں کے لوگوں بسنے والے لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو کم از کم میرا خیال ہے کہ کوئی ناجائز نہیں، جو بزنس میں جتنا کو رائٹ رکھتا ہے اس رائٹ کے مطابق اسے سپورٹ ملنی چاہیے. یہ بتائیے گا. ہاں، اب ذرا اس سوال جہاں سے ایجوکیشن، آپ کے بچے بھی چھوٹے، آپ کیا سوچتے ہیں ان کی ایجوکیشن میں، ایجوکیشن کا رخ کیا ہونا چاہیے ان کا؟ ایجوکیشن کا رخ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سے زیادہ ان کو کسی نہ کسی، جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہیں، پریکٹیکلی انوالو ہونا چاہیے. پریکٹیکل انوالو ہو کے اس بزنس کو، اس ورک کو لرن کریں. اور پھر الٹیمیٹلی اگلی کہانی تو جیسے آپ نے بتائی ہے کہ وہ ساری کی ساری اے آئی سے، آئی ٹی سے جڑی ہوئی ہے، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ساری کی ساری جابز اور اپرچونٹیز دنیا میں آئیں گی. لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں انڈسٹری، روبوٹ بنانے کے لیے بھی انڈسٹری ریکوائرڈ ہوگی، کہیں نہ کہیں ہر طرح کی انڈسٹری بھی ایگزسٹ کرے گی. تو میری آج تک کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میری لرننگ ہے، وہ مجھے تو یہ سکھاتی ہے کہ پڑھائی سے بھی زیادہ، یہ میں بالکل نہیں یہ کہنا چاہ رہا کہ وہ پڑھائی کا کوئی رول نہیں ہے، ڈگری کا کوئی رول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک پریکٹیکل نالج کی بہت ضرورت ہوتی ہے کسی بھی بچے کو اپنے کیریئر میں گرو کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا ہو یا آپ کا بیٹا ہو، میرے خیال کے مطابق اس کے پاس، وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہ رہا ہے، اس فیلڈ کا اس کے پاس پریکٹیکل نالج ہونا بہت ضروری ہے. وہی نالج ہی اسے اس کی لائف کے ٹارگٹس اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور میں نے جو آج آپ سے گفتگو کی ہے، میں ایکچولی بیچ میں اس کے نوٹس بناتا رہا کہ جو باقاعدہ طور پر آپ کی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹا جائے. میں نے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں خاص طور پر نوجوان، کہ بزنس کیسے کرنا چاہیے. آپ سے جو گفتگو کر کے میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے 5 نکات بتائے، بلکہ 6. سب سے پہلے یہ ہے کہ بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور بالکل ڈرے نہیں، لوگوں سے سوال پوچھیں اور ریسرچ کریں. دوسرا، ناکامی ابتدائی طور پر آتی ہے، لیکن ناکامی آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے آتی ہے، بشرطے کہ آپ اس سے سبق حاصل، اگر آپ سبق حاصل کریں. تیسرا، آپ نے کہا کہ پیشن، ہارڈ ورک. جس طرح آپ نے بتایا کہ جو پہلا ریسٹورنٹ تھا اس میں عمران صاحب صبح جاتے تھے اور رات تک پھر وہیں رہتے تھے، وہیں لیٹ جاتے تھے، اور خود نہ صرف کچن میں کام کرتے تھے، کیش پہ کام کرتے تھے، بلکہ ڈیلیوری کرنے کے لیے بھی جاتے تھے، اور کسی نے ان کو ٹپ بھی دی تھی. سوری سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آج بھی میرا الحمدللہ، میرا یا فہیم بھائی کا سکیجول یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ 18 گھنٹے، بہت بڑی مینجمنٹ لوگ الحمدللہ، ایک پورا ایک کارپوریٹ سٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے HODs بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی اپنے بزنس میں اسی پین اور اسی پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اکثر 18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں. اور اس وقت شاید ایفرٹ جو ہماری ہو رہی ہوتی ہے، جو ٹرولی بات ہے، یہ ایک بات میں اپنی اسپیچ میں بولنے میں بھول گیا، ہم اس برانڈ کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں، نیسٹلی اس میں آپ کی بھی بیسٹ وشز کی ہوئی، اور پوری کی پوری وہ کہہ لیں کہ پاکستانی عوام کی بیسٹ وشز اور سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اس برانڈ کو اس لیول پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے. اور نیسٹلی بات بتاؤں، لاسٹ کوئی 2-3 سال سے میری یا فہیم بھائی کی ایفرٹ اس لیے ہرگز بالکل بھی نہیں ہو رہی کہ میں کوئی بلینئر بن جاؤں یا وہ بن جائیں. 100% ہم
اس لیول پہ اپنی ڈائریکشن اور پوری کی پوری انرجی اور ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ برانڈ اس لیول پہ ڈیولپ ہو جائے کہ یہ پاکستان کے لیے پراؤڈ بنے. جس طرح بہت سارے ملٹی نیشنل پوری دنیا میں برانڈ جا کے سرو کرتے ہیں, اللہ کرے کہ یہ برانڈ دنیا میں اس لیول پہ سرو کرے کہ اس برانڈ کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان کو جانا جائے. اور میری بڑی ہی انشاءاللہ اللہ سے وہ کہہ لیں کہ امید بھی, اور انشاءاللہ جب وہ اس چیز کو میں ایسے اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کے لیے بڑی وہ دل سے سٹرگل کرتے ہیں, دیکھیں کہ کوئی انسان تو شاید کسی کے ساتھ انجسٹس انفیئرنیس کر سکتا ہے, جو اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتی. تو انشاءاللہ ہم بڑے ہی پیشنیٹ ہو کے اور بڑے ہی ٹرولی جسے کہہ لیں کہ میں بلیو می کہ آپ کو الیبوریٹ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کس طرح کی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ برانڈ اس لیول پہ چلا جائے کہ انشاءاللہ. تو ریسرچ, ناکامی, محنت, جیسے ابھی انہوں نے بتایا عمران نے کہ آج بھی 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. پروڈکٹ, آپ کو اپنی پروڈکٹ چاہے ایک بک رہی ہے 1000 بک رہی ہیں, اس پہ پوری محنت کرنی ہے اور اس کو بہترین بنانا ہے, اور ہمیشہ اسی لیول پہ اسی درجے پہ اس کی ایفرٹ ہم ایسے کرتے ہیں, اور پوری مینجمنٹ اس کے لیے ایفرٹ کرتی ہے. اور بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ اوپننگ کی فرسٹ پروڈکٹ اور رات کو 3 بجے ریسٹورنٹ کلوز ہونا ہے. ہماری کسی پروڈکٹ کا سٹینڈرڈ کوالٹی وہ جسے کہہ لیں کہ ویریٹ نہیں ہونی چاہیے. میں اس چیز کو کلیم نہیں کرتا کہ جی ہماری پروڈکٹ ورلڈ بیسٹ پروڈکٹ ہوگی, لیکن الحمدللہ اس چیز پہ پراؤڈ ہے, اور اس کے لیے پوری جسے کہہ لیں کہ پوری انرجی لگاتے ہیں, ایفرٹ لگاتے ہیں کہ وہ جو پروڈکٹ کی کنسسٹنسی ہے اس کو میک شور کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی کسی بھی بزنس کی سکسیس کے لیے اس کو سسٹین رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور سسٹینیبلٹی کسی بھی بزنس کا پارٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاید انیشیٹو لینے سے بھی ٹف ہوتا ہے. جب کسی بھی کوئی بزنس کسی لیول پہ پہنچتا ہے تو شاید اسے سسٹین کرنا اس کے اسٹارٹ اپ سے بھی وہ مشکل ٹائم آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کا انرجیٹک ہونا, پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. پروڈکٹ آپ کی یعنی یہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو سکتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے. اور پھر ایک بات جو آخر میں نے بہت یعنی ایک بات اس سے پہلے کہ وہ مارکیٹ کو سمجھ رہے لیکن وہ ریسرچ سے جڑی ہوئی ہے, اور دوسری بات جو میں نے بہت کم لوگوں سے سنی اور جو بالکل ایک نئی بات تھی میرے لیے, وہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرنا, اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پہ انویسٹ کرنا. انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں آپ نے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ساجھے کی ہنڈیاں تو بیچ چوراہے کے پھوٹتی ہیں, یعنی شراکت داری نہیں چلتی, یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. آپ کو بہت سارے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں, لیکن آپ نے کیئرفلی, جیسے عمران صاحب نے بتایا کہ کیئرفلی اگر آپ لوگوں کو اپنا شراکت دار بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بھی ترقی کرتے ہیں اور سب لوگ ترقی کرتے ہیں. عمران صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ سے گفتگو کر کے بہت ہی اچھا لگا, اور خاص طور پر جو آپ نے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ ایز اے بزنس مین ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں, وہ ہم سب کے لیے ایجوکیشن ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.